अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस हसार से निकलूं तो और कुछ सोचूं, तुम्हारे प्यार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। ये बेकरारी मरी रूह का उजाला है, मैं इस करार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। और वो एक बर्फ की तौदे की मानिद मंजमद खड़ा था, एक चट्टान की मानिद जब्त के आखिरी पैमाने पर था। तमाम तमाम रगों की लहू मंजमद हो रहा था। अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह समात की कुव्वत को तबाह करते जा रहे थे। अल्फाज उसके लिए किस कदर जहनी आज़ार का बायस बने थे, सिर्फ उसका जहन ही महसूस कर पाया था। एक बिजली थी जो लम्हा भर को अनत कर इसकी हवासों पर गिरी थी और इसके वजूद को राख करके गई थी। और वो अपना दफा करने से भी कासिर था। क़यामत थी जो उनके घर को अभी अपनी लपेट में ले रही थी और फिर भी एक घोर सन्नाटा सा छाया हुआ था। हकीकत इन लाशों की शक्ल में अपनी तमाम सफाकी की के साथ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका जहन इसको कबूल करने से कासिर था। वो शख्स अब भी कह रहा था, हमें अफसोस है कि आपके बहन बहनोई मौके पर ही जहाँ बहक हो गए थे। हादसा बेहद शदीद था, कोई कुछ नहीं कर पाया, शायद इसी में अल्लाह की रज़ा थी। और वह सोच रहा था, कितना जालिम है ये शख्स, क्यों हमें ये तमाम अल्फाज सुना रहा है। ये अल्फाज नहीं, नश्तर थे जो हैदर शाह की रूह तक को घायल कर गए थे। और कहने वाले अंदाजे भी ना लगा सके, या शायद उसको भी हैदर शाह की पथराई हुई आंखें देखकर अंदाज़ा हो रहा था। आपको ज़रूर गलत फहमी हुई होगी। हैदर शाह ने नफ़ी में सर हिलाकर उस हकीकत को जुटलाना चाहा, मगर मेरी ऐशी और ज़िंदा हो ही वाली है। आप जाने क्या ओल फोल बकरे हैं, चले जाए यहाँ से। दिमाग मारने से इनकार कर नहीं से इनकार ही था। दिल यकीन करने से बागी। बेचारा खबर साम कि उसकी जहनी हालत देखकर घबरा गया। जनाब हौसला करें, हमें अब बड़ा अफसोस है, लेकिन हादसा हमारी गाहों के सामने हुआ था। कह रहा था, चले जाओ, मैं कुछ मानने को तैयार नहीं है, सब गलत है, गलत फहमी है। हैदर शाह गम से चिल्ला उठा। मगर साहब, हादसे में एक नवाज़ादा बच्ची भी थी जो महफूज है, वो एक मुअम्मर खातून के पास थी। आने वाली शख्स अब हादसे की तफसील बयान कर रहा था। वो और हैदर शाह हर समझ से बरातर हो चुका था। शाह, मेरे बच्चे हम बर्बाद हो गए, हमारी आशी और हारिस हमें छोड़कर चले गए। मैं क्या करूँगी। बाबा की कराहती हुई आवाज़ ने मैं क्या करूँगा। बाबा की कराहती हुई आवाज़ ने हैदर शाह को तमाम वजूद हिला कर रख दिया। ये सब देखने से पहले मेरा कलेजा क्यों ना शक हो गया। मौत ने मुझे बूढ़े वजूद को क्यों अपना निशाना बनाया। मौला ने उस बूढ़े के लिए भी और कितने गम संभाल रखे हैं। बाबा की आवाज़ से पाताल की गहराइयों से खिंच कर रही थी। दिल था कि डूबता जाता था, मगर जाने कौन सा हौसला था जो वो अब तक खड़ा था, एक पत्थर के तराशे हुए मुजस्मे की तरह। एक जामिद चुप अब उसकी होंठों पर महर चुकी थी। दिल की गिरिया सारी नज़रअंदाज करके उसने पोर्स में पड़ी मैयतों पर एक खाली सी नज़र डाली। गुड़िया सी छोटी बहन और भाइयों से प्यारा भाइयों बहनोई आंखों के सामने अब्दी नींद पड़े सो रहे थे। एक लम्हे को हैदर शाह को चक्कर सा आ गया। इसराब से उसने लबों को कुचल डाला और कदम उनकी जानिब बढ़ा दिए। बाबा छारे खा रहे थे। इतनी जवान अमवात पर हर आंख अश्क बार थी। अगर खुश्क थी तो हैदर शाह की आंखें, जिनकी हर आंसू उसने दिल में उतार लिया था। अलबत्ता जवान बहन और बहनोई की मैयत को कांधा देते हुए वो बुरी तरह लड़खड़ाया कर गिरने लगा था। वो किसी ने उसको संभाला दिया और फिर ये काफिला अपनी असल मंजिल की जानिब चल पड़ा। शाह बेटे, आज तो स्वयं भी स्व हो गया है, ज़रा हौसला करने की कोशिश करो बेटा। मुझे मालूम है कहना आसान और करना निहायत कठिन है, लेकिन बेटा वक़्त बहुत बड़ा मरहम है। सब्र तो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। खुदा बड़ा बेनियाज़ है, गम देता है तो उसे बर्दाश्त करने का हौसला भी देता है। बस इसकी मोहब्बत की जो दिल में रोशन होनी चाहिए, इस पर यकीन कामिल तुमको हर मुश्किल वक़्त से गुजार देगी। आंटी बट होले होले उसे समझा रही थी, मगर हैदर शाह
بیبی بہن دیتے اس سمے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب اس کو اس گڑیا سے ہی دل لگانا تھا، اور پھر عاشی بابا اور وحید شاہ دونوں کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ کتنے دھوم دھام سے پچھلے سال اس کی شادی کی تھی۔ ابھی 18 برس کی تو ہوئی تھی وہ، مگر حارث جیسے دوست کو جو اس بھائیوں سے زیادہ عزیز تھا وہ نہ کر سکا۔ کتنا خوبصورت تھا یہ گزرا ہوا برس۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ آنٹی کیا یہ عمر تھی ان کے جانے کی؟ کون کرے گا ان کی کمی کو پورا؟ کس طرح اپنے دل کو سمجھاؤں میں؟ فرد ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مٹھیاں پھینچ کر اس نے اپنا سر ہاتھوں پر تھام لیا۔ اس کی رکی تن گئی زندگی کا ہر گزرا ہوا پل جو اس نے عیشی کے سنگ بتایا تھا، ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ بابا تو بستر سے جا لگے تھے۔ جوان اولاد کی موت کے لیے انہیں ادموا کر دیا تھا۔ شاہ نے بے بسی سے سر میز پر ڈال دیا۔ یہ کرے گی عیشی کی کمی کو پورا؟ اب تم کو اس کی صورت میں عیشی کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس معصوم کا بھی تو سوچو جو ایک ہی لمحے میں ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئی۔ آنٹی نے کیری کاٹ میں لپٹی گول مٹول سی گڑیا اس کے سامنے کر دی۔ عیشی کی نواز دا بیٹی 2 ماہ کی چھوٹی سی گڑیا جیسی بیبی ہو بہو عیشی تھی۔ شاہ دم بخود سا اسے تکتا چلا گیا۔ وہ اپنی روح آنکھوں سے ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر شاہ نے ہولے ہولے سے اس کی روئی سے نرم گالوں کو چھوا۔ وہ کلکاری مار کر ہنس دی۔ شاہ نے بے تابی سے اسے دیکھا، اس کی نظروں اسے کاٹ سے نکال کر اپنے سینے سے پھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر اس کے سامنے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آنٹی بٹ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بے بسی سے اس کے حوالے کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھر اٹھی، اور وہ چھوٹی سی بیبی گڑیا شاہ کے لیے اس کی عیشی بن گئی۔ بابا بابا، وہ زور سے چلایا۔ کیا ہوا شاہ؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ بابا اپنے کمرے سے بھاگ کر آئے۔ یہ آیا کہ بچی کہاں مر گئی؟ عیشی نے شاید پیمپر گندا کیا ہوا ہے۔ شاہ بچی کو جگ کی مانند فراک سے پکڑے کمر میں پھر رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، ابھی تو یہاں تھی، شاید کسی کام سے باہر گئی ہو۔ اس کو تو نیچے لٹا دو۔ بچی انسان سے کوئی کھلونا یا پانی کا جگ نہیں۔ بابا نے اس سے بیبی کو لے لی۔ شادو، شاہ نے دھاڑ کر اس کو آواز دی۔ جی چھوٹے صاحب۔ شادو باہر سے دوڑتی ہوئی آئی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ یہ اکیلی پڑی ہوئی تھی، کتنی گندی ہو رہی ہے۔ نہلایا نہیں کیا اسے؟ اور اس کا پیمپر بھی گندا ہے۔ بیبی کے پاس سے بو آ رہی تھی۔ ہر وقت تو جی کرتی ہوں، اور کون کرتا ہے مگر، اور کام بھی تو ہے۔ اس کا فیڈر بھی بنا رہی تھی۔ شادو منہ بنا کر تڑ سے بولی۔ دونوں باپ بیٹے کی مجبوری جانتی تھی۔ پچھلے 3 ماہ میں تو وہ تیسری آیا تھی جو بدل گئی تھی۔ بابا میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو سنبھال سکتے۔ ویسے بھی عیشی کی موت نے ان کو بالکل کر دیا تھا۔ اکیلا شاہ وہی تھا جو گھر بھی سنبھال رہا تھا۔ ماہ پری الگ اس سے ناراض تھی۔ ہائی سوسائٹی کی سب سے مقبول لڑکی تھی وہ۔ آخر یہ تو حیدر شاہ کی اتنی بے بہا دولت اور وجاہت تھی جو ماہ پری اس کی منگیتر تھی، ورنہ ابھی اس کا شادی وادی کا کیا ارادہ نہ تھا۔ یہ منگنی بھی اس نے شاہ کے پرزور اصرار پر کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اور لڑکا نہ اسے پھانس لے۔ ماہ پری اپنے نام کی طرح خوبصورت تھی۔ ہنر سے کیے گئے میک اپ اور بھر کیلے لباس و انداز اس کو 4 چاند لگائے ہوئے تھے۔ ایسے ہی تو حیدر شاہ اس پر دل نہ ہارا تھا، مگر جب یہ منحوس واقعہ ہوا تھا حیدر شاہ اس کو بھی وقت نہ دے پایا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے ماہ پری اس کے کافی خفا تھی اور اسے بالکل لفٹ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے فون کو بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ ماہ پری کی ناراضگی شاہ کیسے برداشت کرتا؟ اپنی کوتاہی سے وہ خواب سے خوب واقف تھا، مگر چھوٹی عیشی کو
نظر انداز کرنا اس کے لیے بے انتہا مشکل تھا۔ عاشی کے لیے تو اس کی جان بھی حاضر تھی۔ آج ہیرے کا ایک خوبصورت ٹیکس دے کر اس نے ماہ پری کو بڑی مشکل سے منایا تھا، لیکن اس کا نیکلس دے کر اس نے ماہ پری کو بڑی مشکل سے منایا تھا، لیکن اس سے اس مسئلے کا کوئی مستقبل حل بھی تو چاہیے تھا۔ ایسے کب تک چل سکتا؟ آج کی تمام جھنجھلاہٹ اس نے شادوں پر نکال دی۔ جاؤ عاشی کو پہلے صاف ستھرا کر کے لاؤ، آئندہ میں نے اسے یوں دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ نے شادوں کو جھاڑ بلا کر بھیج دیا، خود پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ شاہ بابا کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہاری منگنی کو اب سال ہو چلا ہے، آخر تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بہو آئے گی تو تمام مشکلات حل ہو جائے گی، گھر کی مالکن ہوئی تو صاف بھی سدھر جائے گا، میرا اور عاشی کا دل بھی بہل جائے گا۔ بابا کے مشورے سے اس کی سوچوں کے دہاڑے ماہ پری تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا نان سینس؟ شاہ نو مجھ سے پوچھے بنا تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ میں ابھی بالکل شادی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، میں ابھی صرف 21 سال کی ہوں۔ وہ آرام سے 3-4 سال کھا گئی۔ وہ لگتی بھی چھوٹی تھی، مگر میں تو 29 کا ہوں نا۔ ہر چیز تو ہے میرے پاس، ایک تمہاری کمی ہے۔ میں اب تم بن رہنا نہیں چاہتا، ویسے بھی تم آ جاؤ گی تو ہمارے گھر کا نظام سدھر جائے گا۔ عاشی کو بھی ماں کی ضرورت ہے، وہ آیا اور نوکرانیوں کے پاس نظر انداز ہوتی ہے۔ تم زندگی میں آ جاؤ گی تو ہم دونوں کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ اس نے لاڈ سے کہا، تم نے مجھے نوکرانی سمجھا ہے کیا؟ یوں کہو نا کہ تم کو میری نہیں اپنی بانجی کے لیے آیا چاہیے، وہ بھی بغیر تنخواہ کے۔ وہ نخوت سے بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو پری؟ عاشی میرے وجود کا حصہ ہے، اب آیا تو ہے اس کے لیے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ شاہ اسے رسان سے سمجھانے لگا۔ ماہ پری نے اسے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے روک دیا۔ تم نے اتنا مسئلہ آخر کیوں بنایا ہے؟ اس بچی کو اڈاپٹ کیوں نہیں کروا دیتے؟ کیوں کوئی بھی بن اولاد کا لے گا اسے گود؟ میرے سر کیوں تھوپ رہے ہو اسے؟ وہ حقارت سے وہی شاہ کو بری طرح شوق لگا۔ اس کی عاشی کے بارے میں کوئی اور اس طرح بات کرے گا، چاہے کہنے والی اس کی محبوبہ ہی کیوں نہ ہو۔ شاہ کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ تم سے یہ امید نہ تھی پری، تم نے تو تمام بات کو جانے کا کیا رنگ دے دیا۔ وہ اب بھی ضبط کر کے بول رہا تھا، آخر وہ یہ ینگ لڑکی تھی، لیکن کتنا حوصلہ چاہیے تھا اس کو۔ اس بات کے لیے صرف وہ وہی جاتا تھا، مگر ماہ پری تو شاید کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تمہارا کیا خیال تھا حیدر شاہ صاحب کہ آپ کی اس منحوس بھانجی کو میں اپنے سر پر مسلط کرنے پر راضی ہو جاؤں گی تاکہ اس کا منحوس سایہ میری بھی زندگی تباہ کر دے؟ ماں باپ کو تو کھا گی، اب کیا میری باری ہے؟ اس کے طنز پر بھرے نشتر شاہ کو تڑپا گئی۔ عاشی کے لیے اتنا گھٹیا سوچ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ شٹ اپ، کتنی گھٹیا سوچ ہے تمہاری، مجھے اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے جس نے اتنی گری ہوئی جاہل سوچ والی عورت کو پسند کیا۔ تم کو تو عورت کہنا بھی گناہ ہے۔ عورت تو محبت کا چشمہ ہوتی ہے، ایک پیار بھری ٹھنڈی آغوش ہوتی ہے، ایک درد کا بھیکارا سمندر رکھتی ہے اپنے سینے میں۔ تم تو عورت کہلانے کے قابل ہی نہیں، تو میں ماں کیا کہلاؤ گی؟ تم تو ایک کھوکھلی لڑکی جو صرف سجاوٹ کے کام آتی ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے پیار پر۔ شاہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا، وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہاں تو ڈھونڈ کر دیکھ لو ایسی کوئی آغوش۔ میں تم اتنی بے وقوف ہرگز نہیں، میں بھی تو دیکھوں کون ہے اپنے منہ منڈے گا یہ نحوست۔ تم کیا سمجھتے ہو تم نہیں تو کوئی اور آ جائے گا؟ مجھ پر تو 1000 مرتے ہیں، تم کیا لے کر آؤ گے؟ ہم بھی دیکھیں گے۔ اپنے حسن کے زام پر چور ماں نے اسے بری طرح دھکا دیا۔ حیدر شاہ سے تو وہ بہت کچھ آ چکی تھی۔ آج کل ملک کے مشہور MNA کے بیٹے کے اس کا چکروں میں تھا۔ شاہ تو اسے ایسے ہی پسند تھا۔ میں بڑا توق محسوس ہو رہا تھا، سوچیوں جان چھٹی دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ شاہ اسے حقارت سے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہ پری کے طنزیہ جملے اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایسی لڑکی بھی ڈھونڈ کر دکھاؤں گا،
اس نے عاشی کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا، وہ اس کی زندگی کے محور تھا، تھی، اس سے ہٹ کر وہ فنا ہو سکتا تھا، جی نہیں سکتا تھا، عاشی اس کا جنون بن گئی تھی۔ چاچی مگر شادی؟ عروبہ نے حیرت سے چاچی کو دیکھا۔ اے تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے کچھ غلط کام کرنے کو کہہ دیا ہے۔ چاچی نے اسے گھورا۔ نہیں چاچی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ کھسکھسا گئی۔ میرا مطلب ہے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہولے سے منمنائی۔ اتنی ہمت تو ہرگز نہ تھی کہ چاچی کے حکم سے انکار کرتے۔ پہلے تو مجھے بھی ذرا اختلاف تھا۔ چاچی شروع ہوئی تو عروبہ کو کچھ حوصلہ ہوا، مگر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب چاچی نے جملہ مکمل کیا۔ وہ لوگ تو رخصتی بھی مانگ رہے ہیں اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی۔ چاچی جیسے خود کلامی سی کر رہی تھی۔ رخصتی بھی ابھی؟ عروبہ کام گئی۔ لو بھلا اس کے نخرے دیکھو، تجھے اور کیا چاہیے؟ نگوڑی اتنے امیر کبیر لڑکے کا رشتہ آیا ہے تو کیا جانے کتنے پاپڑ بیل کر میں نے مسز بٹ کو قابو میں کیا، ورنہ تجھ جیسی لاوارث یتیم لڑکی سے کون رشتہ جوڑتا ہے؟ چاچی نے بے دردی سے کہا اور برا سا منہ بنا کر سبزی کے ٹرے سے اس کے آگے رکھ دی تاکہ وہ سبزی بنا دے۔ چاچی میں شادی نہیں کروں گی، عروبہ نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا۔ چاچی کے تلوں سے لگی سر پر جا کر بجھی۔ کیا بڑی زبان لگ گئی ہے تجھے؟ ابھی کھینچتی ہوں نا گدی سے۔ چاچی غضبناک ہو گئی۔ باتیں تو ایسے کر رہی ہے جیسے پہلے کبھی شادی ہونی نہ ہو۔ صاحبزادی کی کمبخت، خدا نے اتنا حسن نہ دیا ہوتا تو میں دیکھتی گلی گلی ذلیل ہو رہی ہوتی اور کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ چاچی نے اس کے بال چوٹی سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ اف، وہ سسکی بھر کر رہ گئی کٹور، اسی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی، مگر وہ آواز نہ نکال پائی، ورنہ چاچی اسے دھنک کر رکھ دیتی۔ دوں کس کر ایک ہاتھ منہ پر چاچی ہونس چلا کر بولی۔ چاچی وہ تو صرف نکاح تھا، رخصتی تو آپ نے ہونے ہی نہ دی تھی۔ جانے شادی کا خوف تھا یا دوبارہ اس عذاب میں پھنسنے کا ڈر؟ چاچی کی مار کا خوف بھی اسے چپ نہ رہ سکا۔ ہاں تو کیسے کر دیتی رخصتی کمبخت؟ نجیے اتنے امیر ہی کب تھے کہ تیرے حسن کی قیمت ادا کر سکتے؟ ایسے کنگلوں کو تو میں لڑکی نہیں دے سکتی تھی، نہ مفت میں۔ ارے یہ تو بے انتہا امیر لوگ ہیں، میں نے پوری جانچ پڑتال کر لی ہے، خوب قیمت وصول کروں گی تیری۔ چاچی کی غلاظت بڑی بات نے عروبہ کو پانی کر دیا۔ اپنا آپ سے اسے گندی نالی کے کیڑے سے بھی کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کیا تھی اس کی حیثیت؟ جب چاہا پیسے لے کر نکاح کر دیا، جب چاہا رخصت کر دیا، جب چاہا طلاق دلوا دی۔ ایسے تو کوئی بازاری عورت بھی تو اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتی، مگر میں کب ہوں ان کی اولاد؟ اس کی شکل کے پیچھے یتیم لڑکی کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا تھا چاچی نے۔ وہ حسن کی دولت سے مالا مال تھی، ایک دفعہ پڑنے والی نظر واپس لوٹنا بھی بھول جاتی تھی، ایسا تھا اس کا مکمل حسن۔ کاش میں اتنی بدصورت ہوتی کہ کوئی دوسری نگاہ ابھی نہ ڈالتا مجھ پر، یوں عزت تو نیلام نہ ہوتی، اتنی ذلت بھری زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ کاش میں پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، کاش خودکشی حرام نہ ہوتی۔ چاچی بکتی جھکتی جا چکی تھی، وہ گھٹنوں میں سر دیے سوچے جا رہی تھی۔ عامر سے نکاح پر وہ کتنی خوش تھی۔ آئے دن شیدا کے دوستوں کے سامنے پریڈ تو بند ہو گئی تھی۔ چاچی کے پلان سے ناواقف جو تھی، حق مہر لاکھ روپیہ دیکھ کر وہ شدت سے رہ گئی۔ نکاح کے بعد آئے دن چاچی ہیلوں بہانوں سے ان لوگوں سے رقم بنوڑتی، اور جب ان لوگوں نے تنگ آ کر رخصتی پر زور دینا شروع کر دیا تو چاچی کو آگ لگ گئی، اور پھر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ عروبہ کے کردار کو تار کر کے عامر تک پہنچایا گیا۔ وہ شریف لوگ تھے، ایک دن خاموشی سے اس کے ہاتھ پر طلاق نامہ رکھ کر چلے گئے۔ چاچی کو اس کا لاکھ روپیہ مل گیا۔ عروبہ بری طرح بکھر گئی، لیکن منہ سے احتجاج کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، مٹی کی مورت کی طرح بس خاموش سی تماشا دیکھتی رہی۔ اب حیدر شاہ کو پھانس کر چاچی جانے کتنی ہی خوش رنگ سپنوں میں کھو گئی تھی۔ صرف رخصتی پر اس کو شروع میں اختلاف ہوا تھا، مگر شیدا نے اسے سمجھایا کہ یوں ان کو زیادہ موقع ملتا ہے حیدر شاہ کے پیسے بٹورنے کا، سو وہ مان گئی تھی۔ لیکن عروبہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اس کا اس دفعہ تو تمام پلان کا علم تھا، اس دفعہ وہ کسی قیمت پر اتنے بھیانک پلان کا حصہ بننے کو تیار نہ تھی۔
اتنا بڑا دھوکہ وہ کس طرح کسی کو دے سکتی تھی، لیکن چاچی کے آگے بچپن سے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ چاچی تو چلی گئی تھی، اسے ایک بھنور میں ڈوبتا جو چھوڑ گئی۔ جانے کیا قسمت میں کیا لکھا تھا، وہ لوگ تو ہر معاملے میں سچے اور خلوص والے لگ رہے تھے۔ چاچی صاف بتا گئی کہ یہ شادی ایک زیادہ بچی کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ ننھی سی جان کتنی محروم زندگی کا، اس کا اندازہ عروبہ بخوبی لگا سکتی۔ اس کا اپنا حال بھی کچھ ایسا تھا، لیکن شاید وہ بچی خوش قسمت تھی کہ جو گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، سب کی بے محبت کی وہ حقدار تھی۔ ایک وہ تھی جو اس کو لوٹنے کے لیے لائی جا رہی تھی، اور وہ معصوم جانتی بھی تھی کہ عروبہ ہولے ہولے سسکتی تھی رہی، وہ بک رہی تھی، اور کوئی خریدار تھا۔ کیسی قسمت لائی تھی کہ عزت دار گھرانے میں پیدا ہو کر بھی رسوا ہو رہی تھی۔ چاچی کے ساتھ ساتھ اسے اس شخص پر بھی غصہ آ گیا جو پیسے کے بل بوتے میں اس سے محبت خریدنا چاہتا تھا۔ جانور ہوتے ہیں یہ مرد، ہر روپ میں، کبھی شیدے کے شکل میں تو کبھی عامر کی شکل میں، اور اب یہ نئی ہستی اس کا مول لگانے آئی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر تڑپ اٹھی۔ خدایا یوں میری آزمائش نہ کر، میری عزت نفس کو بار بار مجروح ہونے سے بچا لے۔ چاچی میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی برباد کر دے گی، یا میرے مولا تو ہی مدد کر۔ وہ صدقے دل سے دعا کرتی رہ گئی، اور وہ حیدر شاہ کے نام سے جوڑ دی گئی۔ 5 لاکھ حق مہر کی رقم سے عوض اس کی عزت، اس کی خودداری حسن حیدر شاہ کے نام کر دیا گیا۔ اتنا حق مہر دیکھ کر وہ لرز گئی۔ 1 لاکھ حق مہر پر چاچی نے 1 ماہ بھی اس کا نکاح نہیں رہنے دیا تھا، تو 5 لاکھ حاصل کرنے کے لیے وہ کتنے دن لگائے گی؟ اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے میں حیدر شاہ کے سامنے دیر نہیں لگائی گئی۔ وہ سوچ کر ہی کانپ اٹھی۔ سرخ زرتا اور جھلمل کرتے بھاری جوڑے میں اس پر ٹوٹ کا روپ جھڑا تھا۔ لرزتی لمبی پلکوں تلے جھیل سی گہری ہرنی سی آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ساتھ لالی کے ڈورے ان نیندوں کے حسن کو اور دو بالا کر رہے تھے۔ میدے سے سفید رنگت پر پھیلی چہرے کی لالی کیسے کھلے گلاب کے مانند اس کے چہرے کو حسین بنا رہی تھی، اور اپنے حسن سے بے نیاز وہ گداز لبوں کو دانتوں تلے دبا کر کانپنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ موتی کی لڑیوں کی طرح آنسو اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ دلہا والے آ گئے۔ کسی شوخ لڑکی کی آواز پر سب اٹھ کر باہر چلے گئے، جیسے جس گج دھج کے ساتھ بارات آئی تھی۔ چاچی سمیت تمام لوگ حیران ہو رہ گئے۔ حیدر شاہ تمام وجاہت بان کے ساتھ کھڑا تھا۔ چاند سورج کی جوڑی نہ کہنا ظلم تھا۔ کمرے میں عروبہ کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ ارے کیوں نحوست پھیلا رہی ہے، تیرے تو نصیب کھل گئے۔ چاچی کی باتیں کھلی جا رہی تھی۔ ارے نگوری، ایسا چاند سا دلہا ملا ہے، تو تو اپنی قسمت پر رشک کرے گی، کروڑوں کا مالک ہے۔ بری تو دیکھ ذرا۔ چاچی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زیور اور کپڑے وغیرہ سے لے کر دنیا کی ہر شے چاچی نے جھٹ زیور پر قبضہ کر لیا۔ عروبہ اب بھی سسک کر رہی تھی۔ چاچی کی حرکتوں سے اسے کرابیت آ رہی تھی۔ شاید اس کی تاثرات اس کے چہرے سے ظاہر ہو گئے تھے، جو اچانک چاچی نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بات یاد رکھنا عروبہ، خود بھی عیش کر اور ہمیں بھی کروا، اس کے علاوہ دوسرے کسی خیال کا دماغ و دل میں جگہ نہ دی۔ یاد رکھ، یہ سب چند روزہ ہے تو میرے رشید کی ہی دلہن بنے گی۔ یہ تمام پیسہ بٹور کر تجھے واپس اسی گھر میں آنا ہے۔ خبردار جو اپنا دماغ خراب کیا، سمجھی؟ چاچی نے اس کا ہاتھ زور سے موڑ دیا۔ عروبہ کی نگاہ نکل گئی۔ چاچی اسے دھمکا کر کمرے سے بچا چکی تھی، اگرچہ اسے دھمکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی میں اتنی جرأت کہاں تھی جو چاچی کی حکم عدولی کر لیتی۔ اسے دھیرے سے اپنے ہاتھ کو ملا جس پر چاچی کی انگلیوں کے نشان بھر آئے تھے۔ میدے سی رنگت پر یہ سرخ نشان بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے رگڑ کر اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور اٹھ کر ہاتھوں پر پاؤڈر مالنے لگی۔ رخصتی کے موقع پر اس کی آنکھیں خشک تھیں، وہ شاید تمام آنسو بہا چکی تھی۔ اب اس کے پاس سوائے خوف و خدشات کے کچھ اور نہ بچا تھا۔ اے ہاں، کون سا پہلی بار شادی ہو رہی ہے، موئی روئے گی کیوں؟ کن کی تو نصیب کھل گئے۔ محلے کی عورتیں کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ چاچی کے اگلے کھل کر بولنے کی ہمت تو کسی میں بھی نہیں تھی۔
روبا تیز تیز چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حیدر شاہ بھی حیرت سے اسے نئی دھیلے کو دیکھ کر پھر شانے اچکا کر بے دلی سے خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہن کی کمی اور ماہ پری سے بے وفائی اس کے دل پر ہر ارمان اور خوشی نکال کر لے گئی تھی۔ یہ شادی صرف حالت کے پیش نظر آئی تھی۔ عاشی ملازم کے پاس گھر پر تھی، بابا بھی اسے ان کے درمیان لانا نہ چاہتے تھے۔ آج کتنے عرصے بعد شاہ ان کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے رنگ دیکھے تھے۔ چلو کوئی تو آسودہ ہوا میرے اس فعال سے، شاہ نے سوچا۔ اپنے بابا اور عاشی کی خوشی کے لیے اس کی جان بھی حاضر ہے۔ اب اس شادی کو کامیاب بنانا شاہ کی ذمہ داری تھی، اس لیے اس نے پہلے ہی عاشی کے وجود سے ان لوگوں کو متعارف کروا دیا تھا۔ ان کے گھر سے اپنے عزلہ روسی تک کا سفر اس نے انہی خیالات میں گھر پورا کیا۔ گھبرے کے باہر قدم آپ رک سے گئے۔ کس طرح سامنا کروں گا اس لڑکی کا؟ عاشی کے وجود سے تو تعارف کروا دیا، لیکن اپنے دل کی حالت سے کس طرح باخبر کروں گا؟ وہ پوری دیانتداری سے بولا۔ اس رشتے کی حدود میں داخل ہونا چاہتا تھا، اندر قدم رکھنے سے وہ بے حد جھجک رہا تھا۔ ارے شاہ بھائی، ڈر کیوں رہے ہو؟ جائیے، دلہن انتظار کری ہے۔ نیک لے کر کھڑی لڑکیوں نے شوق جملوں کے ساتھ اسے اندر سے کھیل دیا۔ دروازے کی آواز پر روبا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ بھاری مرتانہ آواز تھی، وہ کچھ اور بھی اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اتنے بھاری جوڑے اور زیورات سے وہ پہلے ہی دو ہری ہوئی بیٹھی تھی، اس کی آمد پر اور سمٹ گئی۔ دل دھڑک دھڑک کر جیسے سینے سے نکل کر باہر آ رہا تھا۔ شاید وہ بھی اس کی دھڑکن سن رہا تھا۔ اروبا بری طرح گھبرا گئی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی آ گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانے اب کیا ہوگا؟ چاچی نے دھمکیاں تو دی، لیکن اتنا نہیں بتایا کہ اب ان سب کا دل پورا اعتماد جیتنا ہے، یہ شخص کو تسخیر کرنا ہے۔ اس کا ذہن معاف سا ہو رہا تھا۔ حیدر شاہ نے بے بسی سے لڑکی کی جانب دیکھا۔ نظروں کے سامنے ماہ پری کا سراپا گھوم گیا۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ لڑکی کی طرف کر دی۔ اب اس کی ذات پر صرف اس لڑکی کا حق تھا۔ وہ گھونگھٹ کی اوڑ میں ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ جانے کتنے سہانے سپنے، کتنے ارمان دل میں لے کر آئی ہوگی، مگر وہ اس کے دل کا کیا کرتا جو بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ اپنا دھیان اس کی طرف کرنے کے لیے اس نے اروبا کے پاس بیٹھ کر اس کے گھونگھٹ الٹ دیا اور اپنی اچھتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ پھر جیسے نگاہ واپس آنا ہی بھول گئی، وہ شدت سر رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن، وہ بے خود سا اسے تکتا چلا گیا۔ اس کی تعریف میں ایک لفظ بھی منہ سے نکل نہ پایا۔ اتنا جادو تھا اس کے حسن میں کہ وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ خوابناک ماحول میں مکمل خاموشی تھی۔ سانسوں کی زیر بم کے علاوہ اور کوئی آواز نہ تھی۔ کسی جملے کی منتظر اروبا اس خاموشی سے پریشان ہو اٹھی۔ اسے دھیرے دھیرے پلکوں کی چلمن اٹھا کر کٹورے سے نیندوں سے شاہ کو دیکھا، اور شاہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان گھٹیوں کی گہرائیوں میں وہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ اپنی طرف دیکھتا شخص اپنی ذات میں خود وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ اس کی گہری نظروں نے اروبا کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ نظروں کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ اس نے پلکوں کے بار آنکھوں پر گرا لی تھی۔ سر مزید گھٹنے میں گھس گیا تھا۔ نگاہوں کی ڈور ٹوٹی تو شاہ بھی اپنی ماہیت سے چونک گیا۔ ایک تلسم سا ٹوٹ گیا تھا۔ اسے سر جھٹک کر اپنا دماغ صاف کرنے کی کوشش کی۔ سب کچھ اس کی سوچ سے ہٹ کر ہو رہا تھا۔ اس نے تو اروبا کو بنا دیکھے ہی قبول کر لیا تھا۔ خدا نے اس کی نیک نیتی کا کتنا بڑا انعام دیا تھا۔ یہ اس کی بیوی تھی۔ اسے فخر سا محسوس ہوا۔ ماہ پری کے الفاظ سے مجروح ہوئی نا اور مقدر ہوئی ذہن کو اروبا کے معصوم حسن جیسے کئی نئی جلا بخش دی تھی۔ وہ مسرور سا ہوا تھا۔ شاہ نے بے تابی سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ ہنر سر جھکائے سمٹی سی بیٹھی تھی۔ شاہ ہولے سے مسکرا دیا۔ کیا میں اتنا خوفناک ہوں جو آپ لمحہ بھر کو بھی مجھے دیکھ نہ پائی اور نظریں چرا لی؟ وہ شرارت سے بولا۔ پہلے تو اجتناب مکمل طور پر غائب تھا۔ رات کی تنہائی، خوبصورت خوابناک ماحول، دلربا حسن اور مضبوط رشتے کا احساس شاہ جیسے مضبوط انسان کو بھی پگھلا گیا تھا۔ وہ شوک ہو گیا۔
اروبا نے اس کی شوخ لہجے کو محسوس نہ کیا تو وہ اس کے جملے سے گھبرا سی گئی، جلدی سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مباد غصے میں نہ آ جائے، حکم عدولی کرتا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ بچپن سے اب تک شیدا اور چاچی کے مار اور جھڑکیوں سے نے اس کی تمام خود اعتمادی ختم کر دی تھی، اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ گوبس ایک کاٹھ کی پتلی تھی جو اشاروں پر ناچنا جانتی تھی، غصے کی ایک نظر اس کو خوف زدہ کرنے کو کافی تھی۔ آج کی رات تو اس کے لیے بالکل انوکھی تھی، زندگی میں پہلی بار وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تنہا تھی، اس نے تو کبھی عامر سے بھی بات نہ کی تھی، اور آج اس شخص کے ساتھ اور تنہائی اس کو پسینہ آ گیا۔ یہ غیر کب ہے؟ یہ ہی تو ساری دنیا میں میرا ایک محرم ہے، اس نے دل کو سمجھایا، لیکن اگر اس کو غصہ آ گیا تو دل نے دہائی دی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے شاخ کو دیکھا۔ ارے میں کوئی بھوت ہوں جو اس طرح دیکھ رہی ہو؟ اس کی نگاہوں میں خوف کا عنصر دیکھ کر شاخ کو حیرت ہوئی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے جو وہ حیرت خوف زدہ ہو گئی تھی؟ وہ اب بھی خوش تھی۔ اروبا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، جانتا ہوں ایک دوسرے کو سمجھنے اور جاننے کے لیے کچھ وقت تو درکار ہوگا۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور آپ کا گھبرانا جائز ہے، لیکن میری مجبوری ہے۔ آپ واقف ہیں، اگرچہ ہماری شادی اور ارینج ہے، مگر بخدا آپ کے معصوم حسن کے آگے میرے دل نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ وہ جذبات سے بوجھل آواز میں اسے خراج پیش کر رہا تھا، اور وہ اروبا بے یقینی کے عالم میں ایک ٹک سے تکتی چلی گئی۔ شاہ نے دھیرے سے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جانے کتنے ماہ وہ سوال اس نے لمحوں کا انتظار کیا تھا۔ کتنا آرام تھا کہ کوئی اس کا اپنا ہوگا، صرف اس کا، جو صرف اسے چاہے گا، اسے ہی سراہے گا، اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لے کر تمام کائنات کا تحفظ دے گا۔ انتظار کا ایک طویل سفر طے کر کے آج قسمت خود اسے اس مقام پر لے آئی تھی۔ اس کا دل کب اس جملوں کی آہٹ سننے کو بے قرار تھا، اس کا انگ انگ گویا سماعت کا آلہ بن گیا تھا۔ شاہ کی گرم سانسیں ہاتھوں پر محسوس کر کے وہ بری طرح گھبرا گئی۔ حیا کی لالی نے اس کے چہرے کو بہوٹی سا بنا دیا۔ اس نے کسمسا کر ہاتھ چھڑانے کا چاہا۔ اوہ ہو، یہ تو تمام عمر کے لیے تھاما ہے۔ تمام جملہ حقوق محفوظ کے ساتھ اتنی آسانی سے نہ چھوٹے گا۔ اس نے روبا کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس کا نازک سا ہاتھ شاہ کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا، میدے سے ہاتھ پر لالی ابھری تھی۔ ارے کیا یہ مجھ سے ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر گرفت ہلکی کر دی۔ روبا نے جلدی سے چاچی کے ڈالے نشان پر ہاتھ رکھ کر اسے چبانا چاہا تو ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اپنا آزاد ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شاہ ہنس کر اس کے اور قریب ہو گیا۔ آپ تو ہاتھ بھی سوچ سمجھ کر لگانا پڑے گا۔ اس بوجھل آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، دھڑکن وہیں رک گئی اور رفتار میں ہو گئی تھی۔ چھوڑیے نا، وہ ذرا سا پرے کھسک گئی۔ کتنی معصوم تھی وہ، اور شاہ کا ٹوٹ کر اس سے پیار آ گیا۔ دل عجیب فرمائش کر رہا تھا، ایسا تو اس سے پہلے اس نے کسی کے لیے میں بھی محسوس نہ کیا تھا۔ ماہ پری کی آزادانہ محبت میں ہاتھ پکڑنا تو معمولی فعل تھا، آج اروبا کی سمت وجود نے اسے نئی خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر جھوم اٹھا۔ اس کا چھوٹا سا جملہ شاہ کے جذبات کو دھکا گیا۔ شاید یہ رشتہ ہی ایسا تھا، پھر اس افسوں خیز رات کا اس حسن تو شاہ کی بے قراریاں بڑھ رہی تھیں۔ اس نے خود پر قابو پایا، کہیں وہ گھبرا ہی نہ جائے۔ آپ بولتی بہت خوبصورت ہے، کچھ اور کہیے نا۔ وہ اپنے جذبات کا جواب چاہ رہا تھا، وہ اس پر جھک گیا۔ اروبا مزید سمٹ گئی، اگرچہ کہ مزید سمٹنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شاہ کے قریب اروبا کی شرمیلی سی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو اروبا، جذبات سے بوجھل سرگوشی اروبا پر میٹھی رس کی پھوار کی طرح برسی۔ کیا کہوں؟ وہ اس کے اصرار پر ہولے سے بولی۔ شاہ خوش دلی سے مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔
واقعی تم ابھی بولو گی بھی نہیں، رسمیں پوری جو نہیں ہوئی۔ اس کے جملے پر اروبا نے سمجھنے کے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ منہ دکھائی نہیں چاہیے کیا؟ وہ شوخی سے ہنسا، اگرچہ اروبا نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی تھی، پھر بھی وہ اس کے مذاق پر مسکرا دی۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کہاں گیا؟ ہاں یہ لو۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس نے اروبا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انگوٹھی، ہار، سیٹ وغیرہ تو سنے تھے منہ دکھائی میں، مگر کاغذ کا ٹکڑا؟ اس نے حیرت سے کاغذ کو کھولا۔ 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں تھا۔ 1 لاکھ! وہ سن سی رہ گئی۔ ہمارے گھر میں کوئی عورت تو ہے نہیں وہ جو مجھے گائیڈ کرتی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے کچھ سجھا ہی نہ دے رہا تھا۔ وہ تو بھلا ہو تمہاری چاچی کا، ان کا ہی مشورہ تھا کہ میں تم کو 1 لاکھ کی رقم دے دوں، تم اپنی پسند سے کچھ لے لینا۔ ابھی تو میں تمہاری پسند سے ناواقف ہوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہر چیز تمہاری پسند کی ہوگی۔ وہ پیار سے کہہ رہا تھا، وہ سمجھوتا کر چکا تھا اپنے حالات سے، اور کیوں نہ کرتا، اللہ نے اتنا خوبصورت سمجھوتا اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ ماہپری نے اسے دیا ہی کیا تھا سوائے ذلت حقارت، اس کے آئیڈیل مسمار کرنے کے۔ وہ لہجے میں تمام پیار جو اس کے دل میں بند تھا سمو کر اس سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ ہونس شاخ اس کے عالم میں تھا۔ شاخ کیا بول رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے دل میں اور دماغ میں تو دھماکے کے ہو رہے تھے، جانے کتنے کڑے لمحے کا زہر اتر آیا تھا۔ لمحہ اس کا دل میں ذات کی توڑ پھوڑ اور خوابوں کا یوں مسمار ہونا موت سے کتنا زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے، وہ آج جان گئی تھی۔ پہلی بار اس نے شدت سے ہی ایک بار مرنے کی دعا کی تھی۔ یوں پل پل مر کر جینا کتنا دشوار تھا۔ ان چند لمحوں کے سراب نے تو اسے تمام عمر کے لیے پیاسا کر دیا تھا۔ شاہ نے اسے خریدی ہوئی شے جانا تھا، عاشی کے لیے عاشی کے لیے ماں خرید لا کر لائے تھے وہ لوگ اس گھر میں، اور چاچی نے اسے بلینک چیک کی طرح پہلی رات ہی سے ہی کیش کرانے شروع کر دیا تھا۔ وہ بیوی نہیں، ایک خریدی ہوئی شے تھی۔ وہ بکی ہوئی لفظوں کی باز کشت گزش اس کی ذہن کو معاف کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تھامے ہوئے چیک کو اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھا، اور چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ چند لمحوں پہلے والا خواب ناک ماحول یکسر ختم ہو چکا تھا۔ نہیں، میں بکی نہیں، وہ ذاتی انداز میں بولی۔ چیک نے اس نے یوں اپنے آپ سے دور پھینکا جیسے اس کرنٹ لگ گیا ہو۔ شاہ اس کا یہ رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ روبا کی پھیلی آنکھوں میں دیوانہ پن تھا۔ اپنے تحفے کی پذیرائی اس انداز میں اس سے پہلے اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ماہپری کا اپنا آپ پر تحفے کے بعد اس پر لوٹنا اسے اب بھی یاد تھا۔ اروبا کی حالت اب اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کیسے بہکی باتیں کر رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اروبا کا کندھا سے تھام لیا۔ کیا ہوا؟ کیا تحفہ پسند نہیں آیا؟ وہ اس پر جھک گیا۔ مت چھوؤ مجھے، وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ خدارا مجھے یوں پامال نہ کرو، وہ سسک اٹھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے اروبا! شاہ نے اس کو جھنجھوڑنا چاہا تو وہ بے جان ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ بے ہوش اور بیگانی لہروں میں ڈوبتی ابھرتی اروبا کے لیے سب ہی افراد پریشان ہو گئے۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی بےہوشی کو۔ شاہ کو ایک جامد چپ سی لگ گئی، اس عجیب سی اس خوبصورت حال سے سب ہی پریشان تھے۔ صبح ہوتے ہی چاچی کو بلا لیا گیا۔ بچی نے گھبرا گئی ہوگی، بہت بھولی ہے ہماری اروبا، آپ بالکل فکر نہ کریں، بھائی صاحب ٹھیک ہو جائے گی۔ چاچی نے نہایت چاپلوسی سے سب کو سمجھایا۔ تمام گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ عاشی الگ سے بے توجہی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ رات کو ڈاکٹر نے پرسکون رہنے کی دوا دے دی تھی۔ اب وہ بے چین سی نیند میں تھی۔ بابا اس کے سرہانے بیٹھے تھے۔ میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ چاچی کمرے سے نکل گئی۔ ماتھے پر نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اروبا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ کیسی ہو بیٹا؟ اب ناموس آواز نے اسے سر گھما کر پاس بیٹھے بزرگ کو دیکھا تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے بری طرح چکر آ گیا۔ نانا بیٹا لیٹی رہو۔ بابا نے اسے ہوش میں دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اگر چاچی کا رات تک کی حرکت کا پتہ چل گیا وہ تو جان سے مار دے گی۔ اچانک چاچی کا چہرہ اس کی تخیل میں ابھرا تو اس کی جان نکل گئی۔ جانے وہ چیک کدھر گیا؟ کتنی بے وقوف ہو گئی رات کو مگر کیسے کر دیتی وہ اپنا آپ اس کے حوالے، بٹ کر رہ گئی۔ آپ کی چچی بھی آئی ہوئی ہے، میں بلا کر لاتا ہوں انہیں۔ بابا اس
کے سر پر محبت بھرتا چہرہ بھر ہاتھ پھیر کر اٹھ گئے وہ ان کو چاہتے ہوئے بھی نہ روک پائی۔ ہائے کیسی ہو تو اب میری بچی، چاچی نے آتے ہی جھٹ اسے چوم لیا۔ استغفر اللہ، ناٹک کی باز۔ ٹھیک ہوں اب چاچی۔ وہ چاچی کے خطاب کے لیے تیار تھی۔ کمرے میں اب کوئی نہ تھا۔ کمبخت، یہ کیا کرنا چلی تھی کی تو کیا کرائے پر پانی پھیرے گی؟ کیے کرائے پر پانی میں نخرے نہیں چلیں گے؟ اپنے حسن میں نہیں پھنسائے گی تو کیا خاک تجھے دے گا وہ؟ چاچی نے آہستہ آواز میں چڑھائی شروع کر دی۔ وہ چاچی اصل میں کل تمام دن کچھ کھایا پیا نہ تھا، نہ جانے کیسے اس برے وقت بہانہ سوجھ گیا۔ چاچی نرم سے ہوگی۔ اچھا چل اٹھ جا اب، شاباش، کام ہوشیاری سے کرنا ہے۔ لڑکا تو تیرے حسن پر لٹو ہی ہو گیا ہے، بس تو بچی بھی اپنے ساتھ اتنا ہلا لے کہ تیرے بن اسے ایک پل چین نہ پڑے۔ پھر دیکھ تیری چاچی کیسے وارے نیارے کراتی ہے۔ کالی نکالنے کو دل کر ہے ایسی عورت کو۔ چاچی یوں کہہ رہی تھی جیسے اروبہ اس سکیم میں برابر کی شریک ہو۔ وہ تو میں ہوں، چاہے اپنی مرضی سے یا مرضی کے بغیر لوٹنے کا ذریعہ تو میں ہی ہوں۔ اروبہ نے دکھ سے سوچا۔ چل اٹھ اب ولیمے کی تیاری شروع کر۔ چاچی اٹھ گئی۔ ہنا کیسا ولیمہ؟ جانے اب رات کے بعد وہ کیسے شاہ کے قریب جائے گی؟ اروبہ کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر گھوم گیا۔ وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ اے ہاں، وہ لاکھ کا چیک جو رات میں ہتھیایا تھا وہ تو دے ادھر۔ چاچی جاتے جاتے کچھ سوچ کر پلٹی۔ اروبہ کی جان نکل گئی۔ اب کیا کرے چاچی؟ کون سا چیک؟ میں تو کمرے میں جاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ چیک کا مجھے علم نہیں۔ کتنی وانی سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا کرتی، مجبوری تھی، ورنہ چاچی کی مار لازمی تھی۔ منحوس کہیں کی، ہر کام غلط کرتی ہے۔ آئندہ ایسے وہ نچلے دکھائیں تو یاد رکھنا تیرے لیے بہت برا ہوگا۔ چاچی اسے دھمکی دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ آگے کا لاحیہ علم عمل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات شاہ کی آنکھوں سے ابھرتی حیرت سے اب وہ چاہ رہی تھی وہ تو پرخلوص سا شخص تھا، ورنہ اس بیچارے نے تو چاچی کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ پر اروبہ بھی کرتی تو اگر اس رقم کی عوض وہ اپنا آپ شاہ کے حوالے کر دیتی تو بکی ہوئی شے بن جاتی۔ اب تو صرف لٹیری ہی کہلائے گی، طائف تو نہیں۔ کتنا سن مچل رہا تھا شاہ کی مہربان باہوں کے گھیرے میں۔ اب میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے لگی تھی کر لینے کو، مگر یہ اس کی قسمت میں نہ تھا۔ جتنا وہ شاہ سے اجتناب برتے گی اتنا ہی شاہ بعد میں کم ہرٹ ہوگا۔ وہ گھنٹوں میں سردیے سوچے چلی گئی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ اب؟ شاہ کی ہمدردی بھری آواز نے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ تم سے دوبارہ آپ پر آ گیا تھا، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا۔ بیگانگی رہے گی تو وہ بے وفائی سہنے کی تکلیف بھی کم ہوگی۔ ٹھیک ہوں اب تو، وہ دوبارہ سر جھکا کر بولی۔ اچھا آرام سے لیٹ جائیں، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ عاشی کے رونے کی آواز سن کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ بچی شاید رو رہی ہے۔ اروبہ کی آواز پر اس کی قدم تھم گئے۔ اس کا نام عاشی ہے، آپ آرام کریں، پھر رات کے فنکشن کے ہنگامے شروع ہو جائیں گے۔ عاشی کو میں جا کر دیکھنے ہی لگا ہوں۔ وہ اسے دھیرے سے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ اروبہ نے تھک کر آنکھیں موند لی تھی۔ یہ پل کی جذباتی اتار چڑھاؤ اس کے عذاب تھکا گئے تھے۔ کس مشکل میں پھنس گئی تھی وہ سوچوں کے ڈوبتی ابھرتی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ کچھ عجیب سی ڈگر پر زندگی چل نکلی تھی۔ شادی کے شروع کے ایام بھی شاید سب دنیا سے ہٹ کر تھے۔ وہ پورے گھر میں بلائی سی پھرتی تھی۔ مہمان کب کے جا چکے تھے اور وہ اور شاہ آج بھی پہلی رات کی کھڑی دیوار کے آر پار کھڑے تھے۔ نہ شاہ نے دیوار کا قدم سے اس کے جانب بڑھایا تھا، نہ ہی وہ خود ہمت کر پائی تھی۔ چاچی ان کے 15-20 دنوں میں کئی دفعہ اس سے پیسے مانگ چکی تھی، اب مگر اروبہ کے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہ تھا۔ چاچی اسے سخت سست کا سنا کر گئی تھی۔ عاشی کا مسلسل رونے پہ سے اروبہ کی آنکھ کھل گئی۔ آواز قریب سے ہی آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کمرے کی نظر دوڑائی۔ شاہ اسے کندھے سے لگائے مسلسل چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ روئے چلے جا رہی تھی۔ عاشی اب بھی آیا
آیا کے پاس ہوتی تھی، کبھی بابا اور کبھی خود شاہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ اروبا کو کسی نے تکلیف نہ دی تھی۔ شاہ نے ہنی مون کے لیے لی ہوئی چھٹی بھی کینسل کر دی تھی۔ آج تک عاشی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس کمرے میں لایا تھا۔ شاید اس سے پہلے دن کے رویے نے اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روبا کی سوچ تھی، جبکہ وہ شاہ ایسا کچھ نہ سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ روبا کو یہ ہی بتایا گیا تھا کہ یہ شادی محض بچی کی پرورش کی خاطر کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ان حالات میں اسے کچھ وقت تو درکار ہونا تھا اس کی طرف بڑھنے کے لیے۔ روبا ایک متوسط طبقے کی لڑکی تھی، پیسے کی کمی نے ہی اسے اس رشتے کا اپنانے پر مجبور کیا ہوگا۔ شاہ اسے مزید اذیت دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ روبا سے بابا عاشی اور اس گھر کا تن من سے قبول کرے، کر کے ہی اس کی زندگی میں قدم رکھے۔ اس کی آنکھ بھی عاشی کے مسلسل رونے سے ہی کھل گئی تھی۔ آیا تو شاید گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ شاہ نے اسے سینے سے لگایا اپنے کمرے میں لے آیا تھا کہ کہیں بابا کی نیند میں خلیل نہ پڑے، مگر جانے کیوں اب وہ چپ ہی نہ ہو رہی تھی۔ مسلسل سے بہلایا جا رہا تھا، کتنا پریشان لگ رہا تھا وہ۔ اروبا ادھ کھلی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ لائیے مجھے دیں، شاید میرے پاس چپ ہو جائے۔ اروبا نے اسے رہا نہ گیا تو وہ مدھم آواز میں اسے شاہ کو پکارا۔ وہ چونک سا گیا۔ آپ کیوں جاگ گئی؟ جانے کیسے آنکھ کھل گئی؟ وہ معنی خیز نظروں سے روتی ہوئی عاشی کو دیکھ کر بولی۔ شاہ بات کو سمجھ کر شرمندہ سا ہو گیا، حالانکہ اروبا مذاق کر رہی تھی۔ سوری، مجھے احساس کرنا چاہیے تھا۔ اس کی معذرت پر اروبا حیران رہ گئی۔ اس نے آج تک مرد کا یہ روپ نہ دیکھا تھا۔ میں اسے باہر لے جاتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ عاشی بری طرح رو رہی تھی۔ سنیے، اروبا نے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر محسوس کر کے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اروبا نے دھیرے سے ہاتھ نیچے کر گرا دیا۔ مجھے دے، بابا ڈسٹرب ہو گئے، شاید یہ مجھ سے چپ ہو جائے۔ وہ اب تک روتی ہوئی عاشی کو ہلا رہا تھا۔ بھروسہ تو کر کے دیکھیں، اروبا نے اصرار کیا۔ ہم نے تو کیا ہے کچھ، آپ بھی کر کے دیکھیں۔ شاہ نے گہری بات کرتے ہوئے عاشی اس کی باہوں میں دے دی اور خود کمرے سے نکل گیا۔ نیا لمس محسوس کر کے عاشی کچھ دیر یوں ہی زور زور سے روتی رہی، مگر اروبا اسے سینے سے لگائے آہستہ آہستہ بیٹھتی میٹھی آواز میں اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ ٹہلتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی آغوش میں سو چکی تھی۔ اتنا چھوٹا بچہ اٹھانے کا اسے بھی تجربہ نہ تھا۔ یوں بھی ٹہل کر اس کی پیرشل ہو گئے تھے۔ سو عاشی کو پہلو میں لٹا کر وہ خود بھی ساتھ ہی لیٹ کر شاہ کے نکلتے سمے کہے ہوئے جملوں پر غور کرتے کرتے سو گئی۔ کچھ ایسے ہی لمحات میں دونوں کو ساتھ ساتھ سوتا پایا تھا۔ شاہ نے جب وہ صبح کمرے میں آیا تھا آفس کے لیے تیار ہونے کے واسطے، تمام کب تک چھڑواؤ گے دامن؟ وہ ہولے سے اروبا کے بال ماتھے سے ہٹا کر گوشی میں بولا، پھر عاشی پر جھک کر اسے بوسہ دیا اور تیار ہونے چلا گیا۔ اروبا اس کا لمس محسوس کر کے کسمسا کر پھر سو گئی۔ میں پوچھتی ہوں کب تک چلے گا یہ چکر؟ ایسے ہی تو اپنا آپ فری میں اس پر لٹا رہے گی، کچھ پیسے ویسے بھی وصول کرے گی۔ اب تک تو نواب زاد نے ایک دھیلا نہیں دیا۔ مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے، چاچی غضبناک لہجے میں بولی۔ باہر بابا جان کے سامنے کیسی میٹھی زبان بول رہی تھی، اور وہی زبان اب کیسے زہر اگل رہی ہے۔ اروبا چاچی کے اس انداز کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ ذرا بھی چون چراں کرتی تو چار چوٹ کے مار کھاتی۔ سو خاموش بیٹھی رہی۔ کیوں ارے گھنی، اتنے دن ہو گئے مار کھائے ہوئے نا، شاید اس لیے۔ چاچی اس کی طرف جارحانہ انداز میں آگے بڑھی۔ نہیں چاچی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اروبا کام کر پیچھے ہٹی۔ شاہ نے تو مجھ سے زیادہ بات ہی نہیں کی کبھی، البتہ عاشی مجھ سے کافی مانوس ہو گئی ہے۔ اروبا نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ہاں ہے نا، ارے اتنے حسین شہر ایسے ہی تو حوالے نہیں انہیں کر دی، لاکھوں نہ نکلائے تو عارفہ نام نہیں۔ کمینی، تو بھی زیادہ معصوم نہ بن اس کے سامنے۔ کس لیے بھیجا تھا؟ چاکری کرنے تو نہیں؟ پھانس اسے اپنے حسن کے جال میں۔ ہاں، ایک ماہ ہونے کو آیا ہے اور پیسے نہ داور کو فوراً کام شروع کر، ورنہ ایسا سبق دوں گی کہ یاد کرے گی۔ چاچی نے اسے گھورا۔ کچھ وقت دو، میں سب کر لوں گی۔ وہ منائی ہوں، جلدی مجھے رقم کا بندوبست کر کے دے، ورنہ اور ہاں، عشق وشق کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا۔ تیرا وقت یہاں کم ہے، کس خیال میں نہ رہنا، ورنہ تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ چاچی اسے اچھی طرح دھمکا کر نکل گئی۔ وہ بستر پر ڈیس سی گئی، آنسو بکھرے ہوئے موتی کی طرح، لڑیوں کی طرح
لڑکیوں کے گالوں پر لڑک گئے تھے. کتنی مجبور بے بس تھی وہ، کسی پر بھی تو اختیار نہ تھا اس کا. اروبا بیٹی، باہر سے بابا جان کی آواز پر وہ فوراً اٹھ بیٹھی. جلدی سے ہاتھ کی پشت سے آنسو گرا ڈالا. کہیں بابا کمرے میں ہی نہ آ جائے. آ رہی ہوں بابا جان. اور جلدی سے لانچ میں آ گئی. بیٹا یہ عاشی موڈ آف کر رہی ہے، شاید بھوک لگی ہے. بابا اس کا چھال رہے تھے. اروبا کو دیکھ کر وہ ہمک کر اس کے گود میں چڑھ گئی. اروبا کھلکھلا کر ہنسی. دیکھو ذرا، چند ماہ کی ہے اور اتنے بے وفا، ہم سے زیادہ مامی اور سے پیار ہو گیا. شریر کہیں کی. اس کی ماں ہوتی تو وہ بھی اپنی بھابھی کی دیوانی ہوتی. بابا آہ بھر کر رہ گئے. بابا، وہ مصنوعی ناراض ہوئی. آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں جو اس کی ماما کی یاد آ گئی؟ الحمدللہ، تم تو بڑی ہی پیاری بچی ہو. ضرور ہمارا کوئی عمل خدا کو پسند آ گیا ہو جو انعام میں تم ہمیں مل گئی. تم جیسی پرخلوص اور محبت کرنے والی اور کون ہوگی؟ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی، ورنہ. ان کی نظروں میں ماہ پری کا چہرہ گھوم گیا. میں تو بس یوں ہی. بابا اس کا سر تھپک کر بولے تو اروبا دکھی کا سا مسکرا دی. جانے آپ کی قسمت اچھی ہے یا بری، یہ آپ کیا جانے. وہ اٹھ کر عاشی کا فیڈر بنانے چل دی. چاچی کے مطالبے بڑھتے جا رہے تھے. اسے اپنے اور شاہ کے درمیان کھڑی دیوار اب شاید خود گرانے پڑے گی. کتنا گھمنڈ تھا کہ وہ بازاری عورت نہیں بنے گی، مگر اب تو شاید یہ بھی کرنا پڑے گا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو رقم کا تھا. چاچی نے کل تک کی مہلت دی تھی. کیسے مانگتی اتنے پیسے؟ 10,000 نہیں 2 لاکھ مانگے تھے چاچی نے. استغفراللہ. منہ دکھائی کا چیک اور گھر کے خرچے کی رقم ملا کر جو کہ شاہ نے اس کے ہاتھ پر لاکھ کر رکھ دیے تھے، اس کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ تھا، مگر مزید 50,000 کیسے مانگتی؟ کیا وہ سوچے گا نہیں کہ اتنی رقم مجھے کیا کرنی ہے؟ اور وہ واقعی اروبا نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنی پیسے نہیں دیکھے تھے، لیکن اب یہ مطالبہ کرنا ضروری ہو گیا تھا. اگر وہ انکار کرتی تو ہو سکتا تھا چاچی اس کا ماضی اور کردار تار کر کے شاہ کے سامنے کر رکھ دیتی، یا پھر اسے مار کر گرادموا کر دیتی. شاہ کے لیے وہ مار تو سہ سکتی تھی، لیکن اپنے دامن پر لگے داغ سے شاہ کے آگے رسوا کر دیں سے اسے گوارا نہ تھا. بھلے اس کے لیے اسے اپنی انا، عزت نفس اور اپنا آپ بھی کیوں نہ بیچنا پڑ جائے. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. سنیے، اپنے پراگندہ خیالات سے نکل کر اس نے شاہ کو آواز دی جو بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا. وہ خود صوفے پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی. رسالہ تو اس کے بھی ہاتھ میں تھا. یہ اس کی روز رات کی روٹین تھی. وہ کتنا پڑھتی تھی یہ صرف وہ ہی جانتی تھی. اس کی آہستہ آواز شاید شاہ نے سنی تھی. بات سنیں. وہ قدرے اونچا بولی. جی سنائیے. شاہ کتاب سینے پر رکھ کر شرارت سے بولا. اگرچہ وہ تکلف اور اجتناب کی دیوار اب بھی دونوں کے بیچ ایک نہ ختم ہونے والی حقیقت کی طرح کھڑی تھی، مگر عاشی کی وجہ سے، کچھ حیدر شاہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے وہ دوستانہ ماحول میں رہ رہے تھے. کبھی تو یہ دوستی محبت میں بدلے گی. اس کا حیدر شاہ کا پورا یقین تھا. وہ اس رشتے میں زبردستی کا قائل نہ تھا. شادی تو 2 جسموں سے پہلے 2 روحوں کا ملاپ ہوتا ہے. یہ تو دل کے سودے تھے. اس میں زبردستی کیسی ہے؟ شاہ کو کیوں اپنے حقوق حاصل کرنے کا شوق تھا. اب بھی وہ اس تکلف سے مسکرا دیا. آپ سے کچھ ضروری بات کرنا تھی. وہ بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، شاید نروس تھی. تو کرے نا، بندہ کب سے منتظر ہے. اس نے شوخی سے زومانی بات کی. روبا اس کی گہری نظروں سے گھبرا گئی. ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے. وہ جانے کیا سمجھ رہے تھے. رہا تھا کیسے بات شروع کرے. سوچ کر ہی اس نے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلا. شکل سے پریشانی ہوا دی تھی. شاید شاہ نے بغور اسے دیکھا. چہرہ متوقع طور پر حیا سے سرخ ہونے کی بجائے پیلا پڑا. تب سنجیدہ ہو گیا. کتاب بند کر کے بیڈ کی سائڈ پر رکھ دی اور اٹھ کر اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا. وہ اب بھی خاموش تھی. شاہ کو اپنے قریب پا کر وہ بے اختیار پر کھسک گئی، لیکن پھر وہ دوبارہ قریب ہو گئی. شاہ نے اس کے مزید زرد پڑتے چہرے کو دیکھا. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قربان گاہ پر قربان کیے جانے کو تیار ہو. شاہ اس کی بے وقوفی پر جھنجھلا
واقعہ کیا اس نے شاہ کو اتنا نفس کا مارا ہوا انسان سمجھا تھا، جو بیوی کی مرضی کے بغیر بھی اسے تسخیر کر لینا چاہتا ہو، مگر پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارے معاشرے کی دباؤ تھے جو وہ لڑکی کو یہ باور کر دیتے تھے کہ میاں کے لیے جو وہ باندی کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ روبا، آپ کے اور میرے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ بند ہے چکا ہے، ہم میاں بیوی تو ہیں ہی لیکن سب سے زیادہ ہم دوست ہیں۔ پہلے پلیز آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے تو مجھ سے کہہ کر ہلکا کر لیں۔ اس نے پیار سے روبا کو سمجھایا۔ میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی۔ موضوع کا رخ یکسر دوسرا ہونے سے وہ مزید گھبرا گئی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو کھل کر بیان کریں، مجھ سے کوئی نہیں کہیں گی تو کیا ہمسایوں سے کہیں گی؟ وہ شاید اس سے پرسکون کر رہا تھا اور کچھ کامیاب بھی ہو گیا کیونکہ وہ مسکرا دی تھی۔ کتنا آسان تھا اس شخص کو سے بات کرنا۔ مجھے کچھ اور پیسے چاہیے۔ کتنے؟ شاہ نے پوچھا، مگر اس کی بات سننے سے بنا بولے ہی چلی گئی۔ اپنے لیے نہیں، آپ یقین کریں، عائشہ کے لیے۔ اس کے کچھ ضروریات کی اشیاء خریدنی ہے۔ وہ وضاحتیں دے کر رہی تھی کہ کہیں شاہ کو شک نہ ہو جائے۔ اگر وضاحت بھی نہ بھی دیتی تو کچھ فرق نہ پڑتا، آپ اور میں ایک ہیں، جو کچھ میرا ہے آپ کا بھی ہے۔ چلیں بتائیں کتنا چاہیے۔ روبا شرمندہ ہو گئی۔ حیدر شاہ نے اس کی شرمندگی محسوس کر لی تھی، دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی، ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ارے مجھ سے اتنا خوف آپ کی کیا وجہ ہے؟ ماں پری کتنا روپیہ اس سے مانگ لیتی تھی، مگر اس کی تو حالت غیر تھی۔ 50,000 وہ ہلکا کر گئی۔ شاہ مسکرا دیا۔ اتنی سی رقم پر اتنی پریشانی سے ترس بھی آیا۔ روبا جس کلاس میں تعلق رکھتی تھی وہاں تو 50,000 ایک بڑی رقم تھی۔ ماہ پری تو ایک دن میں اتنا خرچ کر دیتی تھی، مگر وہ روبا کو مزید شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس خاموشی سے اٹھ کر اس نے چیک لکھا اور روبا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ 3 ہی تو ہستیاں تھیں اس کی زندگی کو، کل سرمایہ روبا، عائشہ اور بابا، اس کے لیے کل سرمایہ روبا، عائشہ اور بابا، اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، مگر روبا وہ تو زمین میں گرتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ گندی نالی کے کیڑے سے بھی کمتر محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مجبور تھی وہ اس دیوتا کو دھوکہ دینے پر۔ وہ خاموشی سے مٹھی میں چیک پھینچے اٹھ گئی۔ ایک لفظ شکریہ کا بھی نہ ادا کر پائی۔ کتنی منافق تھی وہ۔ کچھ تھا جو شاہ کی چھٹی حس کو بیدار کر رہا تھا۔ روبا کا یہ متضاد سا رویہ اس کی سمجھ سے براتر تھا۔ کربت میں خلوت میں اس کا شاہ سے گریز اور پھر خود بھی مضطرب ہو کر پھرنا شاہ کو پریشانی میں ڈال رہا تھا۔ اس کی موجود روش نارمل سے بالکل ہٹ کر تھی۔ اگرچہ ان کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم نہ ہوا، پھر بھی وہ شاید اس کی امی کو گھر کے ذمہ واری اٹھا کر پورا کرنا چاہتی تھی۔ میکت کا تو نام تک کبھی زبان پر نہ لائی تھی۔ شاید ڈرتی ہے کہ میں روایتی شوہر کی طرح اس کے میکے سے چڑھ نہ جاؤں۔ ویسے روبا کو چاچی اور اس کا بیٹا شاہ کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ روبا دن بدن کمزور اور پریشان لگنے لگی تھی۔ میری وجہ سے اپنے سے کیوں دوڑ رہے؟ شاہ سوچ رہے تھے۔ چاچی صدقے جائے، میری بیٹی اور داماد آئے ہیں۔ اے نگوڑے، بھاگ جا کر ٹھنڈا گرم لے کر دیکھ کون آیا ہے۔ ان کو دیکھ کر لمحے بھر کو تو چاچی گھبرا گئی۔ کمبخت فون کر دیتی تو وہ گھر میں لائی تمام نئی قیمتی اشیاء غائب کر دیتی، لیکن یہ سب اب بے سود تھا۔ اس نے جلدی سے شیدے کو سین سے غائب کیا۔ وہ کافی بے وقوف تھا اور شیخی مارنے کا ماہر تھا۔ وہ 2 لاکھ کا ذکر ہی اتنا چھیڑ بیٹھتا۔ جب سے پیسے ملا تھا وہ کچھ اور سوچتا ہی نہ تھا۔ چاچی بھی خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ اتنی بڑی رقم ایک مشت مل جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ روبا تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دیتی رہے گی۔ پھر شاید حیدر شاہ ضرورت سے زیادہ ہی امیر اور بے وقوف تھا اور روبا کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی۔ لگتا ہے خوب سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ محبت و حسن کا جادو۔ حیدر شاہ کا روبا کا اتنا خیال کرتے دیکھ کر چاچی کا مکاری سے مسکرائی تو اس کا حق میں اور بھی اچھا ہوا۔ آج کیسے یاد آ گئی غریب چاچی کی؟ استغفر اللہ، غریب؟
آنٹی یہ خود تو کچھ کہتی نہیں ہے کہ یہاں آنے کا، نہ ہی کسی اور چیز کے لیے، تو میں نے سوچا آپ خود ہی لے آؤ۔ سب لڑکیاں اداس ہوتی ہیں اپنے گھر کے لیے، چاہے سسرال کتنا ہی چاہنے والا کیوں نہ ہو۔ یہ تو اس کے اچھے قدر ہیں جو تم لوگ جیسے چاہنے والے مل گئے، ورنہ دنیا کیسے کیسے دکھ دیتی ہے، یہ تو تجربہ حاصل کر چکی ہے۔ چاچی نے زور میں جملے کہا۔ شاہ نے سمجھتے ہوئے ان کا دکھ کو دیکھنے لگا۔ روبا پیلی پڑ گئی۔ عامر کا حوالہ سن کے وہ چاچی کو اچھی طرح جانتی تھی، تو کیا پردہ اتنی جلد اٹھنے والا ہے؟ وہ 2 لاکھ بہت ہوتے ہیں وہ کام سی گئی۔ روبا آپ ٹھیک ہیں تو ہیں؟ وہ پریشانی سے روبا پر جھک گیا۔ یہ تو آج آ ہی نہیں رہی تھی، شاید طبیعت خراب سی تھی جو آنے سے منع کر رہی تھی، میں زبردستی ہی لے آیا۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا، مگر روبا کی جان پر بن گئی۔ اس نے ڈر کر چاچی کو دیکھا۔ بڑی ہی بھولی اور ناسمجھ بچی ہے ہماری چاچی نے دانت بھینج کر روبا کو خونکار نظروں سے گھورا۔ شاہ اس کے لیے صوفے پر بیٹھا رہا۔ وہ کونے میں دبک کر سمٹ گئی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ روبا نے بے چینی سے پہلو بدلے۔ شاہ نے روبا سے توجہ ہٹا کر چاچی کو دیکھا۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ شاہ نے کمرے کی خاموشی توڑا۔ وہ مسلسل محسوس کر رہا تھا جب سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آ رہا تھا۔ بس بیٹا جی رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہی پرواہ نہیں رہتی تو انسان کسی اور سے کیا شکوہ کرے گا۔ چاچی نے ٹھنڈی آہ بھری، دل تو کر رہا تھا کہ اس مسینی کا منہ توڑ کر رکھ دے، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہ تھا۔ اس کا نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکا ریچھ گیا ہے، یہ پر خطرہ تو اپنے مال سے تھا۔ روبا کے ڈھنگ کچھ ٹھیک نہ تھے، جتنا مال ہتھیا سکتی تھی ابھی تک ہتھیا لیا تھا تو بہتر ہے۔ میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، مزے تو اڑائے اور ہم اپنا مال بھی وصول نہ۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا کچھ مسئلہ ہے؟ شاید روبا بھی اس مسئلے سے واقف تھی جو اتنی پریشان تھی۔ شاہ نے معصوم انداز میں سوچا، وہ ان گہری چالوں کو کیا جانتا تھا؟ وہ تو خود بھی مخلص انسان تھا اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا تھا۔ بس بیٹا شیدا کو تو تم نے دیکھا ہی ہے، نکما ترین لڑکا ہے، اور یہ اپنی روبا، یہ تو شادی کے بعد ایسے پرائی ہوئی کہ مڑ کر چاچی کا حال تک نہ پوچھا۔ بس بیٹا عزت بچا کر بیٹھے ہیں۔ چاچی کی بات پر شاہ نے حیرت سے قیمتی ساز و سامان سے سجے کمرے پر ایک چرتی سی نظر دوڑائی۔ اس کی نظریں کا جائزہ چاچی سے پوشیدہ نہ تھا۔ اچھے وقتوں سے شیدا کے والد نے جو کچھ دیا تھا وہی نکال کر استعمال کر رہی ہوں۔ یہ روبا بیٹی کے بیاہ پر کتنا قرض چڑھ گیا، تم نے کیا کہوں۔ شکر ہے بچی خوش ہے تو سمجھو ہم بھی خوش ہیں، ورنہ زندگی تنگ سے ہم پر۔ چاچی چہکوں بہکوں رونے لگی، ایسے جانے کتنے ہی آنسو کے ذخیرے چاچی موقع کے مطابق آنکھوں سے لٹا سکتی تھی۔ خاطر خواہ اثر ہونا ہوا اور شاہ اس کی تمام توجہ گھر کے سامان سے ہٹ کر چاچی پر لگ گئی۔ اروبا اس کی ماہرانہ ایکٹنگ پر حیران رہ گئی۔ کتنی شاطر تھی یہ عورت، وہ آج سے پہلے کیوں اور اس کی اصلیت نہ جان پائی۔ ابھی تو یہ 10,000 رکھ لیں اور ضرورت ہوئی تو کہلا دیجیے گا۔ حیدر شاہ اروبا کے اٹھنے پر اسرار کی ہلکی سرگوشیاں پر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ چاچی کسی کام سے باہر نکلی تھی، یہ سب اروبا کی برداشت سے باہر تھا۔ گھر سے نکلتے سمے شاہ نے چاچی کے ہاتھ پر 10,000 رکھ دیے۔ عروجہ کا رن سے برا حال تھا، بول کچھ نہ پائی، بس خاموشی سر جھکائے حیدر شاہ کے پیچھے چل دی۔ اے 2 منٹ رک بیٹی، 2 گھڑی سینے سے ہی لگاؤ۔ چچی نے ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے روک لیا۔ شاہ قدم آگے بڑھا گیا۔ منحوس ذلیل کمینی، آئندہ جو ہمیں یوں دودھ کے مکھی کی طرح نکالا تو تیرا بھی آخیر ہو جائے گا۔ بڑی مہربان بن گئی ہے، سارے کس بل نکال دوں گی، یاد رکھ۔ ایسے تیرے بے دماغ کو داغ اور تار کروں گی کہ یہ جو آج تیرے پیروں تلے ہاتھ رکھتا ہے تجھ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ چاچی نے اس کے کانوں میں زہر جیلا اور سینے سے لگا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ ایسی عورت کو مر جانا چاہیے۔ مجھے اتنا کریکٹر اس کا برا لگ رہا ہے نا، اس میں بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، گالی دینے کو دل کر رہا ہے لیکن کیا کرے۔ عاشی کو صبح سے ہی تیز بخار تھا۔ گھر کا تمام نظام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس نے آیا بھی نکال دی تھی۔ عاشی کا ہر کام وہ خود کرتی تھی۔ عاشی کے بخار نے اروبا کو پریشان کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو بھی اس نے عاشی کو گود سے نہ اتارا تھا۔ بابا کہہ کر تھک گئے تھے کہ کچھ اپنی بھی فکر کرے، مگر وہ سنی انسنی کر دیتی۔ عاشی کا بخار اسے بے چین کر رہا تھا، وقفے سے رو رہی تھی۔ بچوں کا تجربہ بھی تو اسے ابھی نہیں تھا، سو اس کی پریشانی میں بھی وجہ تھی۔ 2 دفعہ
ڈاکٹر صاحب کو کلینک سے بلا کر دکھا چکی تھی مگر تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ معمولی موسمی بخار ہے مسز شاہ، آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہی ہیں؟ اپنی میعاد پوری کر کے خود بخود اتر جائے گا۔ بس جو سیرپ میں نے لکھ دیا ہے وہ ہر 6 گھنٹے بعد دیتے رہیے۔ تیسری دفعہ ڈاکٹر نے آنے سے انکار کر دیا اور فون پر ہی اسے سمجھا دیا۔ اسے اور بھی مریض دیکھنے تھے جو کافی سیریس تھے۔ دیکھا آپ نے بابا کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر، اپنی بیٹی ہوتی تو تب میں دیکھتی۔ وہ جل کر فون بند کر کے بولی۔ موڈ سخت خراب تھا۔ بابا ہولے سے منہ پھیر کر مسکرا دیے۔ اس وقت عروبہ کو کچھ سمجھانا فضول تھا۔ پچھلے 4 ماہ میں وہ عروبہ کا عاشی سے بڑھتا پیار بخوبی دیکھ رہے تھے اور عروبہ اس کے لیے تو عاشی سے قیمتی اور کوئی شے نہیں تھی۔ عاشی تو وہ مضبوط رشتے کی ڈور تھی جو اس کے شاہ سے باندھے ہوئے تھی، ورنہ اپنا اور شاہ کا رشتہ جس نازک ڈور سے بندھا تھا عروبہ خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ ازدواجی رشتے کی ناپائیداری سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ چاچی کی دھمکیاں اور طلاق کے خوف سے وہ ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ وہ اس جنت میں رہنے کی عوض چاچی کے بنا مانگے ہی اسے رقم مہیا کر دیتی تھی۔ شاہ کی محبت کا احساس تھا اس لیے، لیکن اب اس احساس نے ایک نیا موڑ لیا تھا جو عروبہ کے لیے مزید پریشان کا باعث بن رہا تھا۔ شاہ کے پیار میں کوئی کمی نہ تھی مگر اس نے عروبہ کا پیار کو بھی قبول نہ کیا تھا۔ کئی بار عروبہ نے غیر محسوس طریقے سے اپنا آپ شاہ کے حوالے کرنا چاہا، شوہر کی حیثیت سے بھی اور کچھ اور وہ عروبہ کو دیتا تھا اس کے بدلے میں بھی شاہ کو ہر طرح عروبہ پر حق تھا۔ یہی سوچ تھی عروبہ کی، مگر جانے کیوں وہ مسکرا کر گریز کر جاتا، بنا اس کے دل توڑے بات بدل جاتا۔ عروبہ دل محسوس کر رہ جاتی، شاید وہ ہی ان تمام چاہتوں کے قابل نہ تھی۔ اس کا ناپاک پیار تھا ہی نہیں قابل قبول نہ گھن آنے لگی تھی اس کو اپنے اس حسین وجود سے۔ جب بھی وہ چاچی کو دینے کے لیے جھوٹ بول کر شاہ سے رقم طلب کرتی تو اسے اپنا آپ بازاری عورت سے بھی گراں محسوس ہوتا۔ کیا حق تھا اسے ان سب پر؟ اس نے اپنی تمام خواہشات بے دردی سے کچل ڈالی تھی اور اپنا آپ عاشی اور بابا کی خدمت میں معمور کر دیا تھا۔ چاچی کی رقم کے علاوہ اور وہ ایک پائی بھی اپنے آپ پر خرچ کرنا وہ گناہ سمجھتی تھی۔ عاشی کا بخار اور عروبہ کی اتنی پریشانی دیکھ کر بابا نے شاہ کو گھر بلا لیا۔ کیا ہوا عاشی کو؟ پریشانی اس کی شکل سے حوادیت تھا۔ معمولی بخار ہے مگر عروبہ بیٹی کو بہت گھبرا رہی تھی۔ بس اس لیے تم کو بلایا، آج کام گھر پر ہی کر لو۔ بابا کے کہنے پر اس نے چند ضروری فائلز گھر سے ہی منگوا لی۔ عاشی اب دوائیں کے اثر تلے پر سکون سو رہی تھی۔ کب تک یوں بے وقوف بنتے رہو گے شاہ؟ اتنے ممتاز اور کامیاب بزنس مین ہو، سنا ہے اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہو، تو پھر کیوں مجھ سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اپنی آنکھوں سے پیار کی رنگین پٹی اتار کر دیکھو، مگر میرا مکر و وجود تو تم کو صاف نظر آئے گا۔ آفس کے کام میں محکم شاہ پر اس نے ایک چور نگاہ ڈالی۔ کبھی کبھی تو عروبہ کا دل چاہتا تھا وہ شاہ کو جھنجھوڑ کر اس بے خبری کی نیند سے اٹھا دے اور اس کے ان تمام براگندہ سوچوں سے انجان شاہ اپنے پروفائل سے مطمئن تھا۔ ہر حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد وہ جو لاہیہ عمل اس نے اختیار کیا تھا وہ انہی حالات میں بہتر تھا۔ کبھی اس کا عروبہ سے گلہ ہوتا بھی تھا، آخر وہ کیوں اس کا قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی، پھر خود ہی اپنی سوچوں کو جھٹک دیتا تھا۔ اس کی محبت ہولے ہولے اس کے دل میں جگہ بنا ہی لے گی، اتنی محبت کرتی تھی تمام دن سب کو دل جیتنے کے لیے، حالانکہ ان تمام باتوں کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی عاشق کو تو اس نے بے لوث پیار دیا تھا۔ آج کتنی پریشان تھی جب وہ آیا تھا، اب بھی بڑی مشکل سے اس نے عروبہ کو لوٹایا تھا۔ شاہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، کتنی تھکن اور پریشانی تھی اس کے چہرے پر، وہ آنکھیں مندے لیٹی تھی، پلکوں کی لرزش سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ عروبہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ کی آہٹ محسوس کر کے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، گہری نظریں اس کو کنفیوز کرنے کا کافی تھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے اور دوپٹے درست کیے۔ شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس نے دھیرے سے اس کے کندھوں سے تھام کر دوبارہ لٹا دیا اور وہ نیم دراز سی لیٹ گئی۔
پریشان تو نہیں، خوف کا عنصر اس کی آنکھوں میں نمایاں تھا۔ عروبہ کمال ہے، بچے تو یوں ہی بیمار ہو جاتے ہیں، اس طرح تو آپ خود بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ ہولے ہولے اس کے بال چہرے سے ہٹانے لگا۔ عروبہ نے ایک گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ کتنا سکھ تھا، جیسے محبت اس کی انگلیوں سے نکل کے اس کی رگوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ وہ اس لمس کو، اس چاہت کی بھورا کو کچھ دیر اور محسوس کرنا چاہتی تھی۔ چاہنے کے باوجود وہ اس کے ہاتھ دھکیل نہ سکی۔ شاید لالچی ہو گئی تھی اس محبت کی۔ اب بھی پریشان ہو؟ نہیں تو؟ عروبہ نے شاہ کی مشکوک نظریں محسوس کر لی تھی۔ سچ؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اصل میں پہلے کبھی کوئی بیبی نہیں سنبھالا نہ تھا، تو بس یہ تو، وہ بولی، یہ تو ہے پہلی بار ہے نا ہم دونوں کی۔ شاہ ذرا معنی بولا۔ وہ خاموش رہی۔ ویسے ایک فائدہ بھی ہے، وہ شوق ہو چلا تھا۔ اچھا وہ کیا؟ وہ بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ یہی کہ جب اپنی ننھی منی سی گڑیا آئے گی تو ہم کو پریکٹس ہو چکی ہوگی نہ۔ مجھے بالکل تم جیسی گڑیا چاہیے، بھولی بالی، معصوم، خوبصورت۔ وہ اپنی دھن میں مگن بولے جا رہا تھا۔ عروبہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ خوبصورت باتوں کا تمام نشہ ہرن ہو چکا تھا، آواز کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے شاہ کا ہاتھ پکڑ کر پرے کر دیا۔ کیا ہوا؟ نہ ماحول کی تبدیلی کے احساس سے تعصب حیدر شاہ کے دل میں ابھرا۔ عاشی شاید بے چین ہے، مگر وہ تو سو رہی ہے، ابھی تو اسے دوا دی ہے۔ مجھے بابا کو بھی دیکھنا ہے، کب سے اندر بیٹھی ہوں۔ وہ تیزی سے گریز کر کے کمرے سے نکل گئی۔ معصوم، خوبصورت اور بھولی، حیدر شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں بازیں کش کر رہے تھے۔ نہیں ہوں میں یہ سب۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر دروازے سے ٹیک دیا۔ شاہ کمرے میں اکیلا تھا۔ ایسے کب تک بھاگتی رہو گی عروبہ؟ محبت کے اس کھیل میں درد سہے بغیر جیت کہاں؟ تم کو آدھا راستہ خوب بانٹنا ہوگا۔ مجھے وہ اعتماد دینا ہوگا، وہ بھروسہ دینا ہوگا جس کا میں حقدار ہوں۔ اگر آج میں تم کو اپنی حقیقت جان لینے کی آگاہی دے دوں گا تو تمہاری زندگی میرے احسان تلے دب کر گزار دو گی۔ تمہیں نہیں عروبہ، مجھے بددلی سے ہی چاچی سے، شیدا سے، مجھ سے اور حالات سے ڈری ہوئی عروبہ نہیں چاہیے۔ میرے پیار میں اتنی طاقت ہے جو تم ایک سیکنڈ نہیں عروبہ، مجھے بددلی سہمی چاچی سے، شیدا سے، مجھ سے اور حالات سے ڈری ہوئی عروبہ نہیں چاہیے۔ میرے پیار میں اتنی طاقت ہے جو تم کو یہ حوصلہ عطا کرے۔ تم نے ان پتھروں سے پر چل کر مجھ تک آؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ خیالوں میں اس سے مخاطب تھا۔ واہ، صدیوں پرانی یہ میری کہانی، ایک بے وقوف لڑکی جو کسی کے ہاتھ بلیک میل ہو رہی تھی۔ یہ سب جانتی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، پھر بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ پہلے بیچاری چاچی کی مار کا خوف، اور اب شاہ کی نظروں سے گر جانے کا خوف اس کے جگڑے ہوئے تھا۔ کیسے کر دیتی اپنا گھناؤ وجود شاہ کے سامنے؟ نہیں، پیسے دینا ہی بہتر ہے۔ کم از کم زندگی شاہ کے سنگ تو گزر رہی ہے۔ باجی جی بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ مائکرو ویو میں عاشی کے لیے دودھ گرم کرتی وہ ماسی کی آواز پر چونک کر سوچوں سے نکل آئی۔ بولو عاشی کو دودھ گرم کر رہی ہوں۔ آپ کی چاچی آئی ہیں جی۔ ماسی اندر آ گئی۔ عروبہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ باقاعدہ سے ایک بڑی رقم اور عاشی کے خرچ کے بہانے حیدر شاہ سے لے کر رکھ لیتی تھی، اور چاچی خود آ کر لے جاتی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے تو اس نے پیسے دیے تھے، تو آج پھر کیوں آئی ہے؟ وہ پریشان ہوگی۔ کہاں بٹھایا ہے؟ اس نے دودھ جلدی سے فیڈر میں انڈیل کر ماسی کو پکڑا دیا۔ بڑے صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ماسی بوتل لے کر چلی گئی۔ عروبہ جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، ایک خوف کی تلوار وہ ہر وقت اس کے سر پر لٹکی رہتی تھی، جانے کب کیا کہہ دے وہ۔ چاچی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی صاحب، آپ نے تو ہماری بچی سے ہم سے جدا کر دی ہے، جب سے بیاہ کرائی ہے یہاں کی ہو کر رہ گئی ہے۔ کبھی جو رہنے آئی تھی یہاں تو ہر وقت کاموں میں جتی رہتی ہے، کبھی بچی کی تو کبھی گھر کے۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بچی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چاچی نے اٹھ کر اسے ساتھ لپٹا لیا۔ لہجہ اتنا جتانے والا تھا کہ بابا شرمندہ سے ہو گئے۔ نہیں بہن، یہ ہماری بہو نہیں، بیٹی ہے، جب چاہے جتنا دن چاہے رہ آئے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولے۔ عروبہ کا دل کٹ کر رہ
کیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چاچی کو دھکا دے کر پرے کر دے؟ اس نے جلدی سے اپنا آپ چھڑا لیا۔ بابا جان جس کے کسی کے آگے شرمندہ ہوں وہ بھی چاچی کے، یہ عروبہ بھی کو گوارا نہیں تھا۔ میں خود ہی نہیں نکل پائی، یہاں مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وہ بولی چاچی کو تو آگ ہی لگ گئی۔ ہاں ہاں اب تو کیوں آئے گی؟ اس نے دل میں سوچا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج تو میں اپنی بچی کو لے کر ہی جاؤں گی۔ آج تو مشکل ہوگا، ابھی عائشی کا بخار مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو۔ بے ساختہ بولی، کب وہ جانا چاہتی تھی اس جہنم میں؟ اچھا چل ٹھیک ہے، تیرے چند ضروری کاغذات پڑے ہیں تے میرے پاس، شیدہ کے ہاتھ بھیج دیتی ہوں۔ چاچی زہریلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ عروبہ پیلی پڑ گئی، اچھی طرح جانتی تھی وہ ان کاغذات کے بارے میں، وہ طلاق نامے ہی تھے تو سب سے بڑا اختیار تھا اس خبیث عورت کا۔ نہیں چاچی میں نہیں چلتی ہوں، وہ تڑپ گئی۔ بابا اس نے اجازت چاہیے؟ ہاں ہاں بیٹی ضرور جاؤ، اور وہ چاچی کے ہمراہ چلی آئی۔ تو کمرے میں چل ذرا، میں ابھی آتی ہوں۔ بڑی نواب زادی بن گئی ہے نا، نحوست تمہاری، دماغ ابھی ٹھکانے کر دیتی ہوں۔ چاچی اس کے پرانے کمرے میں دھکیل کر باہر نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر کمرے کی دیوار سے لگ گئی، وہی سیلن زدہ کمرہ، وہ پیلی ایک بلب کی لائٹ میں اکھڑتے دور دیوار جو اتنے بیتے برس اس آس پر آنے والے ظلم گواہ کرتے تھے۔ تمام گھر تبدیل ہو چکا تھا ماں سوائے اس کے کمرے کے، وہ آج بھی اپنی مالکن کی طرح بے بس اور مجبور نظر آ رہا تھا۔ صدیوں پر محیط جزاں بھرے ماہ و سال آج بھی اپنا اندھیرا اس کمرے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ ابا میرے منگیتر صاحبہ آئی ہوئی ہیں۔ اپنے بہت قریبی شیدہ کے آواز سن کر وہ چونک گئی۔ کیا فضول باتیں کرتے ہیں رشید بھائی، اب میں شاہ کی بیوی ہوں۔ وہ ناگواری سے منہ کو پھیر لی۔ واہ واہ کیا خوبصورت ادائیں سیکھ گئی ہیں میری رانی۔ شیدہ نے آمیانہ گری ہوئی بات کی کہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کر لیا۔ روبا کو کرنٹ سا لگ گیا، ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ خبردار جو آئندہ مجھے چھوا، وہ اپنا خوف چھپا کر سرد لہجے میں بولی۔ صدقے جاؤں، ہائے ظالم، یہ شادی تو تیرے چند دنوں کی بات ہے، اب اصلی ساتھی تو تیرا میں ہوں، یہ مت بھول، اس نے کرخت لہجے میں کہہ کر اس کی چوٹی پکڑ لی۔ اتنی جلدی بھول گئی میری مار کو؟ درد سے روبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑ شیدے، ابھی نہیں، اتنا بے صبرا نہ بن، ابھی بہت مال ہتھیانا ہے، ہمیں اپنا مال خراب کر لے گا، دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ چل شاباش، جا یہاں سے، اس کے پاک اس کسبل میں خود نکال دوں گی۔ چاچی نے چمکار کر شیدہ سے کو جھمجھایا تو اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کر اس کی چوٹی چھوڑ دی۔ عروبہ کی جان میں جان آئی۔ شیدہ بھگتا جگتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے 2 لاکھ چاہیے، وہ چاچی اسے پلنگ پر دھکیل کر بولی۔ اتنی بڑی رقم؟ مگر ابھی تو دی تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے چکر سا آ گیا، کیسے مانگے گی وہ اسے پیسے؟ تو کیا اب تجھے حساب کتاب بھی دینا پڑے گا؟ کمبخت، اپنی اوقات نہ بھول، ایک طلاق یافتہ عورت ہے تو۔ تیرے رانجھے کو پتہ چلا تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا، چوٹی سے پکڑ کر نکال باہر کرے گا۔ یہ اتنا بدصورت تصور تھا کہ عروبہ ہولا گئی، بوکھلا گئی۔ مگر چاچی وہ ہلکا گئی، ساری بہادری ہوا ہو چکی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، مجھے 1 ہفتے کے اندر رقم مل جانی چاہیے، ورنہ چاچی جا چکی تھی اسے پاتال کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل کر، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سنیے، عروبہ کی آواز پر دفتر کے لیے تیار ہوتے شاہ نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے، عروبہ بھی پھر چپ ہو گئی۔ شاہ اب عادی ہو چکا تھا، جب بھی عروبہ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ یوں ہی نروس ہوتی تھی۔ کہو۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ کر جوتا پہننے لگا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ شاہ کے تسمے باندھے ہاتھ چند لمحے کو رک گئے، وہ ہنر سے جھکا ہوا تھا۔ کتنے چاہیے؟ اس نے سہولت سے پوچھا۔ 2 لاکھ، وہ جیسے بڑبڑائی۔ 2 لاکھ؟ شاید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شاہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ عروبہ نے اسپاس میں سر ہلایا۔ شاہ نے اسے گہری سنجیدی نظر سے دیکھا۔ عروبہ کی پیشانی پسینے سے بھر گئی تھی۔ شاہ کی نظروں سے گھبرا کر اس نے نظریں چھپا لیں۔ وہ اس قابل ہی کب تھی کہ اس کی نگاہوں
اس سے نگاہیں ملا سکے۔ ادھر اب گھمبیر خاموشی تھی۔ اس نے ایک چونکار نظر شاہ پر ڈالی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کے پاس کھڑا چیک لکھ رہا تھا۔ سپاٹ چہرہ ہر جذبے سے عادی تھا۔ عروبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے تو وہ اس میں سما جائے۔ حیران تھی کہ وہ شاہ کے حوصلے اور اندھے اعتماد پر۔ چیک ہاتھ میں لیے وہ عروبہ کے ہاتھ طرف بڑھایا۔ اس کی نظریں عروبہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جو اس کے سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ تھی، وہ یہ کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج اس کی نگاہیں میں عروبہ کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، نظریں قالین میں گری ہوئی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چیخ رہی تھی۔ عروبہ! شاہ کی آواز نے کمرے میں ارتعاش پیدا کیا۔ جی! وہ مشکل نظریں اٹھا کر نظریں اس کی طرف اٹھا سکی۔ شاہ چیک اس کی طرف بڑھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چیک اس کی اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شاہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میاں اور بیوی کے درمیان پیار اور محبت کے علاوہ بھی ایک بہت ضروری رشتہ ہوتا ہے عروبہ، اور وہ اعتماد اور بھروسے کا۔ کبھی آزما کر دیکھنا۔ وہ جا چکا تھا۔ عروبہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ کیا کروں میں؟ میرے مولا مجھے راستہ دکھا۔ اس نے دکھ سے آنکھیں موند لیں۔ پچھلے چند ماہ کی زندگی فلم کے مانند اس کی آنکھوں کے آگے چل رہی تھی۔ اپنی خود غرضی اور بزدلی کی کہانی وہ صاف دیکھ رہی تھی۔ اس خوبصورت زندگی کے لالچ میں وہ پیاروں کو دھوکہ دینے چلی تھی جن کے مرہون منت یہ زندگی کے حسین پل پائے تھے۔ اس نے کس کو دھوکہ دے رہی تھی وہ؟ اس شفیق باپ کو، اس معصوم ننھی سی جان کو، محبت کرنے والے شاہ کو، یا پھر اپنے آپ کو؟ چاچی کو ہر چیز کا، ہر ظلم کا الزام دے کر خود مبرا ہو جانا چاہتی تھی۔ ہر ذمہ داری ہے وہ جو اسے گھرانے کے فرد کے محبت میں ڈوب جانے کی دعویدار تھی۔ کبھی اپنا احتساب بھی کیا تھا اس نے اس جرم میں؟ چاچی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اتنی ہی شریک تھی۔ کیا سوچ کر میں بلیک میل ہوتی ہوں؟ کیا جواز ہے اتنا گناہوں جرم میں شریک رہنے کا؟ میرے پاس کیوں کرتی رہی ہوں میں یہ سب؟ کیا اس سے پہلے میں نے چاچی کی مار نہیں کھائی؟ کیا اس سے پہلے میری قدمانی کا لبادہ چاچی نے تار نہیں کیا؟ کچھ بھی تو نیا نہیں تھا سوائے میرے دل کے۔ اس میں پیدا ہونے والی ان محبت کی جذبات کے میں خود غرض ہو گئی ہوں۔ خود غرض اس کے ضمیر نے آج اس کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا۔ آج اس کا احتساب ہو رہا تھا، پھر فیصلہ سنا دیا گیا۔ شاہ مجھے عروبہ کچھ پریشان سی دکھائی دیتی ہے۔ رات کے کچھ لمحے شاہ بابا جان کے ساتھ ضرور گزارتا تھا۔ آج تو وہ کافی دیر سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچھا، میں نے تو محسوس نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے تھک گئی ہو۔ عاشی بھی تو اب اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں جاتی ہی نہیں۔ شاہ نہیں چاہتا تھا کہ جو بات وہ کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہے وہ وسوسے بنگر بابا کے دل میں جاگے۔ ہاں شاہد، اس کا دھیان رکھا کرو بیٹا۔ مجھے یقین ہے اس نے بہت دکھی زندگی گزاری ہے۔ خوشیوں پر اس کا حق ہے شاہ، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ وہ بابا آنکھیں موند کر لیٹ گئے۔ آنکھوں کے سامنے اپنی عاشی کے ہنستی مسکراتی شیبہ لہرا کے کتنی یاد آتی تھی وہ آنسو ان کی آنکھوں کے کناروں سے نکل کر بہہ گئے۔ شاہ نے ان کی چادر اوڑھ کر ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج وہ اپنے اور عروبہ کے درمیان حائل ہر شک و شبے پہ یقینی بے اعتمادی کی دیوار کو گرا دینا چاہتا تھا۔ عاشی کو پہلو میں لٹائے وہ جانے کن گمبھیر سوچوں میں گم تھی۔ کمرے میں صرف ایک ٹیبل لیمپ کی روشنی یہ ماحول کو خوابناک سا بنا رہی تھی۔ شاہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آہٹ بھی عروبہ کی اس کے خیالات اسے نکال نہ پائی۔ کیسے کروں بات شروع؟ یہ جان کر کہ میں اس کی تمام حقیقت سے واقف ہوں، کہیں عروبہ شرمندگی نہ محسوس کرے۔ آخر وہ خود اس پر اعتماد کیوں نہیں کرتی؟ کیا میں نے اپنی محبت ثابت نہیں کی؟ وہ کیا جھنجھلا سا گیا؟ کیا وہ اتنے عرصے بعد بھی جان نہیں پائی کہ مجھے اس کی ماضی پر سے کوئی سروکار نہیں؟ مجھے اس کے خاندان، اس کے طلاق یافتہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ نکاح ہی تو ٹوٹا تھا، اور اس میں بھی عروبہ بیچاری کا کیا قصور تھا؟ کتنا چاہتا ہوں میں اس کو، وہ کیوں نہیں جانتی؟ شاہ دھیرے سے اپنی بیڈ سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ دونوں ندی کے دو کناروں کے مانند لگ رہے تھے، ساتھ مگر دور دور۔ وہ ہنوز خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ عاشی نیند میں کسمسائی تو عروبہ نے بے دہانی سے
اسے مزید اپنے قریب کر لیا، ایک ہاتھ ہولے ہولے اسے تھپک رہا تھا۔ شاہ کو اس کی بے اختیار حرکت پر ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ روبا، وہ اٹھ کر اس کے سائڈ پر آ گیا۔ آپ کب آئے؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی ہو گئی۔ اس کا پکارنا ہی روبا کا جلستے چہرہ پر ٹھنڈی پھوار کا پہلا قطرہ بن گیا تھا، مگر وہ اس پھوار کی، ان نرم الفاظ کی، ان خوبصورت لمحات کی حقدار نہ تھی۔ میں تو کب سے راہوں میں کھڑا ہوں، جانے کب تک یہ انتظار جاری رہے گا، کب آؤ گی تم ان باہوں کی براہ میں؟ وہ مخمور لہجے میں اس کے کندھے تھام کر بولا۔ روبا ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کر کے اس کے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوگی۔ اس نے بے دردی سے لبوں کو دانتوں تلے کچلا۔ دل کی بے چینی چہرے سے ہویدا تھی۔ یہ گریز کیوں اروبا؟ وہ دکھی ہو گیا۔ کیوں مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو؟ یہ فاصلہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ کیا اب میری محبت کا اعتبار نہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ تم ہی میری عزت کا حاصل ہو، میری روح زندگی ہو، میری کل کائنات؟ بس کریں خدارا، بس کر دیں۔ اسے تڑپ کر شاہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے لیے یہ سب نہ کہیں پلیز۔ وہ رو دینے والی تھی۔ تمہارے لیے تو میری جان بھی خاطر ہے روبا۔ شاہ نے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اس قابل نہیں ہوں شاہ، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں گر پڑی۔ سسکیوں نے اس کو اور زد میں لے لیا تھا۔ شاہ نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وہ اس کے پاس ہی قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ بری طرح بکھر رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے۔ روبا پلیز، شاہ نے اسے سنبھالنا چاہا، مت چھوئیے مجھے، میرے مکرو بدن کو۔ وہ جھٹکے سے الگ ہوئی۔ کتنے نادان ہیں آپ شاہ، آپ جیسا ہوشیار، عقل مند، چالاک بزنس مین مجھ جیسی عام سی بازاری عورت کے ہاتھوں دھوکہ کھا گیا۔ وہ بزدلانہ انداز میں چلائی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ یہی میری زندگی ہے، یہ کا سب سے بڑا سب سے مکرو سچ ہے حیدر شاہ۔ ضروری نہیں کہ بازار حسن کی لڑکیوں ہی بازاری ہوں، ہم جیسی بے وقوف اور خود غرض محبت کی متلاشی لڑکیاں بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ میں وہ بدنما عورت ہوں شاہ، جس کا ظاہری حسن آپ جیسے امیروں کو پھانسنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، لوٹا گیا ہے۔ میں اس کھیل میں برابر کی شریک ہوں۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں شاہ۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسک دی۔ آئندہ اپنے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو تمہاری یہ خوبصورت سراہی دار گردن میں اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گا۔ شاہ نے گویا تمام درد سنی انسنی کر دی تھی۔ دبا دیں، جان سے مار ڈالیں مجھے، میں اب زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ آپ کے ہاتھ جان نکلے تو میری گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ رہ جا رہی تھی۔ اور تمہارے بغیر میں کیسے جی پاؤں گا؟ ابھی بھی خود غرض ہو رہی ہو، صرف اپنا سوچ رہی ہو۔ ہم سب بیچارے جو بے موت مارے جائیں گے۔ وہ اس کی بے حد قریب سرگوشی میں بولا۔ آپ نے سنا بھی ہے جو میں نے اتنی دیر سے بتانا چاہ رہی ہوں؟ اسے آنسوؤں کی وارڈ سے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم ایک نول کی مانند ہو اروبا، جو کیچڑ میں کھل کر اپنی پاکیزہ اور معصومیت پر برقرار رکھتے ہیں۔ شیدا اور چاچی کے جرائم کی تمام لسٹ میرے پاس ہے۔ گنڈا گردی، بلیک میلنگ اور ناجائز کاموں کے جرم میں وہ میرے ایک اشارے پر سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تم کیسے کہتا، اگرچہ گھر کے بڑھتے خرچے اور تمہاری باتوں نے مجھے اس چھان بین پر مجبور کیا تھا، مگر تم سے یہ راز کیسے شیئر کرتا؟ یہ تو تمہارا راز تھا۔ تم کو مجھ سے پر اعتماد کرنا سیکھنا چاہیے، مجھے محبت پر میری محبت پر اعتبار کرنا تھا۔ گلا تو یہ ہی تھا کہ تم نے مجھ پر اعتماد ہی نہیں کیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ مگر آپ مجھے پیسے کیوں دیتے رہے؟ اس لیے کہ جب تن بھی تمہارا، من بھی تمہارا، تو دھن کیا چیز ہے؟ وہ پیار سے بولا۔ اروبا کو ڈھیروں شرم آ گئی۔ میں نے وہ چیک چاچی کو نہیں دیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ بہاروں کے موسم نے دل کی دریچے سے اندر قدم رکھ دیا تھا۔ ارے وہ کیوں دیتی؟ میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی تھی۔ اروبا شوق ہوئی۔ آج کی رات تم اور میں اپنا اعتبار قائم کریں گے۔ اب ہمارے درمیان تیسرا اور کوئی نہیں آئے گا، وعدہ کرو۔ اس نے اروبا
کو باہوں کے گھیرے میں لے لیا. او ہو بیڈ پر لیٹی آشی نے شاید عروبہ کی غیر موجودگی محسوس کر لی تھی. وہ اچانک رو پڑی. دونوں ایک جھٹکے سے الگ ہو گئے. یار شاہ چڑ گیا تو عروبہ کھلکھلا کر ہنس دی. آج کے ناول کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر. جس نے میرا ناول پسند کیا وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتایا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات. اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل, آلسو پریس دا بیل آئیکن. اور جس نے ابھی تک اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.